कैसे हैं दोस्तों। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कौन नहीं अब जानता। इन्होंने एक भूचाल पैदा कर दिया है ठहरे हुए पानी में। इंजीनियर साहब, आपने ऐसा क्या किया है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है कि इसने एक भूचाल पैदा कर दिया है उस सोच में जो बड़े अरसे से हलकोरे ले रही थी, लेकिन उसकी तह में क्या था लोगों को पता नहीं था। आपने ऐसा क्या किया है, अगर आप मुख्तसर डिफाइन कर सकें कि आपकी आइडियोलॉजी वो क्या है जिस पर बहुत से लोग इतने सीख पा हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फैसल भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरे मुताल्लिक खुद से कोई मौक़िफ़ कायम करने के मुझसे ही आगे पूछा कि मैंने क्या किया है। अगर इसे मैं एक जुमले में यानी बयान करूँ तो यह है कि ट्रुथ हैज़ बीन एक्सपोज्ड। ओके, हाँ जी, ट्रुथ मैंने एक्सपोज कर दिया जो किताबों में था लेकिन आम आदमी को नहीं पता था। अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने इग्नोरेंट रखा आवाम को। किताबों वाली बातें उन्होंने बताने की बजाय जो उन्होंने खुद किताबों से समझा था ना, उसे कुरान और सुन्नत कह के समझाना शुरू कर दिया आवाम को। हालांकि वो उनकी इंटरप्रिटेशन थी, ओरिजिनल टेक्स्ट उसको सपोर्ट नहीं करता था। ठीक। और ये सबसे बड़ा जुर्म होता है किसी भी रिलीजन के मानने वालों की तरफ से कि वो अल्लाह और उसके पैगंबरों की तालीमात को छोड़कर जो उन्होंने खुद दीन से समझा है उसे डायरेक्टली बताएं और ओरिजिनल टेक्स्ट को कोट ना करें। ये सबसे बड़ा जुल्म है। और ये जो मैं जुल्म की बात कर रहा हूं ना, इसको सपोर्टिव एक हदीस है, जामिया तिरमिज़ी के अंदर वो हदीस मौजूद है और मुहद्दिस आज़म सऊदिया शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने अपने सिलसिले अहादीस सहीहा में उसे लिया कि सूरह अत-तौबा की आयत नंबर है 31, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूद व नसारा ने अपने उलमा और अपने बुजुर्गों को, सूफियों को, जोगियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबिल। अच्छा, ये आयत कुरान की बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयत है। ठीक है। इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेके आए हैं और शेख अलबानी भी इस हदीस को लेके आए हैं। और यही हदीस शाह वलीउल्लाह दिलवी, जिनको सब कॉन्टिनेंट में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों जो सुन्नी होने के दावेदार हैं, अपना मुजद्दिद मानते हैं, उन्होंने हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में तकलीद की जो इस उम्मत में सबसे बड़ी खराबी आई है उसे हाईलाइट करने के लिए इसी हदीस को प्रेजेंट किया कि अदी इब्न हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो हातिम ताई मशहूर सखी थे अरब के, उनके बेटे थे, वो बाद में मुसलमान हो गए जी, और वो सहाबी भी बने। वो कहते हैं मेरे गले में सलीब लटकी हुई थी, इस हाल में मैं हुजूर के पास पेश हुआ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैंने कहा या रसूलल्लाह, कुरान में एक आयत है जो मुझे खटकती है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि यहूद व नसारा ने अपने उलमा को और अपने बुजुर्गों को, सूफियों को अपना रब मान लिया था अल्लाह के मुकाबले पर। तो या रसूलल्लाह, हमने तो कभी अपने उलमा की इबादत नहीं की थी, ना अपने बुजुर्गों की कभी इबादत की थी। तो आपने फरमाया कि मुझे ये बताओ कि तुम अपने उलमा और अपने बुजुर्गों के कहने पर अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल और हलाल करदा चीज को हराम नहीं ठहरा लेते थे? ठीक है। बगैर तहकीक किए कि वही में क्या लिखा हुआ है। उनका या रसूलल्लाह ऐसे ही था। फरमाया यही तो उनको रब बनाना है। यानी रब बनाना बुजुर्गों को यह है कि आप ये देखना ही छोड़ दें कि कुरान में क्या लिखा है, सुन्नत में क्या लिखा है, वही में क्या लिखा है, बल्कि आप उलमा की इंटरप्रिटेशन को वही और दीन समझ के फैलाना शुरू कर दें। और इसमें आखिरी बात जो मैं ऐड करूं उसको सपोर्टिव, सूरतुल अहकाफ में अल्लाह ताला ने फरमाया ईतूनी बिकिताब मिन क़ब्ल हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी, अगर ये आपसे बहस करें ना आपके मुखालफीन, तो आप इन्हें कहें कि अगर तुम मेरी किताब कुरान को नहीं मानते ना, तो इससे पहले जितनी किताबें हैं ना वो मेरे पास ले आओ, या अंबिया की वही में से कोई इल्म चलता आ रहा हो, कोई सुन्नत का, हदीस का, वो ले आओ, अपनी किताबों से ही मुझसे बात कर लो अगर तुम सच्चे हो। यानी तौहीद के हवाले से जो तुमने शिरकी अकायद अपने मजहब में दाखिल कर दिए, अपनी किताबों से ही साबित कर दो अगर तुम सच्चे हो। यानी ये नबी इस्लाम को भी ये बताया गया है कि आपने भी किताबों से बात करनी है। नबी इस्लाम अपने सहाबी से भी कह रहे हैं कि तुमने किताबों से चलना है। इसी को तो हमने अर्ज किया है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम,
علمی کتابی، اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہیں، بلکہ ان کی اپنی ذاتی انٹرپریٹیشن۔ اچھا، جب ہم کتابوں کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ علمی کتابی، اب ظاہر ہے ایک عام مسلمان کے لیے تو ناممکن ہے، زیادہ تر سواد اعظم کے لیے، کہ وہ تمام کتابیں چھان بھٹک کے کسی نتیجے پر پہنچے۔ اب وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو فالو کرے گا۔ جو نقاد ہیں آپ کے، یا اس پوائنٹ آف ویو کو کہ ایک اپوزٹ رائے دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کچھ بھی کتابوں کو دیکھ کر جو بھی شخص انٹرپریٹیشن دے گا وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہی ہوگی، وہ اس کو فقہ کہہ لے، اپنا پوائنٹ آف ویو کہہ لے، اسکول آف تھاٹ کہہ لے، تو وہ جو 4 بیسک سنی اسکول آف تھاٹس ہیں ان سے ہٹ جائے گا، یا انہی میں سے کسی کی تشریح کر رہا ہوگا۔ تو علمی کتابی تو پھر بھی نہیں ہوگا، وہ پھر بھی کسی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہوگا۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بڑی ان کی، میں سمجھتا ہوں سمجھ کی کمی ہے۔ 2+2=4 اگر یہ کسی میتھمیٹیشین کی بک میں لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، اور میں اسے کوٹ کرتا ہوں، تو یہ میں اس کی تقلید کہاں سے کر رہا ہوں؟ میں تو ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں واضح لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کریں گے اور مدد بھی، یعنی دعا میں تجھی کو پکاریں گے۔ ایک تو ظاہر اس باب میں مدد ہے، وہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ لیکن ایک ہے دعا میں پکارنا، وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جس کے لیے مجھے امام حنیفہ، امام شافعی، یا امام احمد بن حنبل، یا امام مالک رحمہ اللہ اجمعین، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، یعنی ان کے نہ تو کسی واٹس ایپ نمبر کی ضرورت ہے، نہ ان کی کسی کتاب کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ ان اماموں سے پہلے بھی تو مسلمان تھے، وہ سب سے بہترین مسلمان تھے، ان کے پاس کیا ان کے فتاوی جات موجود تھے، یا ان کے پاس وہی علم تھا جو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیا اور انہوں نے صحابہ کو دیا، اور وہ ہم تک پہنچا قرآن کی شکل میں؟ اگر آپ عقائد کے اوپر بات کریں، فقہی مسائل تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، قرآن اپنے عقائد کے اندر بالکل واضح ہے۔ قرآن ان لوگوں کو سمجھایا جنہیں عربی لکھنا بھی نہیں آتی تھی، صرف ان کی مادری زبان تھی۔ اچھا، بس اسی کو آپ سمجھ لیں کہ آج بھی اگر ہم قرآن کو سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں جو ان کی اپنی زبان ہے، پھر علماء بیچ میں سے نکل جائیں، اور یہ کام علماء خود کر چکے ہیں۔ علماء نے اپنے لیے ٹرانسلیٹ نہیں کیا، اپنے پرسنل نوٹس نہیں بنائے، بلکہ انہوں نے عوام کے لیے ٹرانسلیٹ کیا، قرآن کو بھی، احادیث کی بکس کو بھی اس لینگویج میں کیا جو یہاں کے لوگوں کی نیٹو لینگویج تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے پیسے کمانے کے لیے، کتابیں بیچنے کے لیے کیا، ہم حسن ظن رکھتے ہیں۔ ہاں، تو اب آگے چلے نا جی، اب آگے چلے نا اس سے، اب یعنی اس کو کہتے ہیں وہ پچ تو نہ کھودیں، آگے چلیں۔ یہ کس لیے کیا انہوں نے؟ لیکن وہ ایک دوسرے کے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ نہ کریں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مد مقابل جو بھی آئے گا نا، ہم اسے کہیں گے ہم تیرے بابے کا ترجمہ تجھے پیش کرتے ہیں۔ چھوڑ، ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ، تیرا واسطہ ایک انجینئر سے پڑھا ہے، کسی جاہل سے نہیں پڑھا۔ میں تو بالکل سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں، پرابلم اینڈ پہ نہیں۔ تو بریلوی ہے، چھوڑ دے کسی نے کیا ترجمہ کیا، تو بتا تو کس کو مانتا ہے؟ جی میں حمزہ بریلوی کو۔ آ جا پھر پڑھ ترجمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا پرفیکٹ ترجمہ کیا ہے، انہوں نے مستقبل اور حال کو دونوں کو کور کیا کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ تھا۔ ویسے اس کا ترجمہ بنتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد چاہیں گے۔ عربی میں 2 ٹینس ہیں، فیوچر اور جو پریزنٹ، اس کو ایک ہی صیغہ کور کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو دعا بھی بنا دیا، 3 چیزیں سمو دی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب اگر خود بابوں کو پکارتے رہے تو ہم کہیں گے کہ حضرت قرآن میں تو آپ نے یہ ترجمہ کیا ہوا تھا، ہم آپ کے ترجمے کو مانیں جو قرآن آپ نے ہماری نیٹو لینگویج میں کنورٹ کر دیا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحابہ کرام کے اندر یہ بجلی کہاں سے آئی تھی کہ ان کی نیٹو لینگویج میں قرآن تھا، انہوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دیا۔ اللہ کے فضل سے انہوں نے ہماری نیٹو لینگویج میں قرآن اور سنت کو کیا، ہم نے ان کے علم سے استفادہ کر کے بریلویت اور دیوبندیت کو الٹ دیا، وہابیت کو الٹ دیا، رافضیت کو الٹ دیا، اللہ کے فضل سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جتنا بھی جب آپ کہتے ہیں علمی کتابی، تو اس سے مراد آپ کی صحیح ستہ ہے، قرآن پاک ہے، یا اس کے علاوہ کوئی تفسیر بھی ہے جو سب سے پہلے لکھی گئی، ان سے بھی آپ کی مراد ہے، یا صرف صحیح ستہ اور قرآن پاک کی آپ بات؟ دیکھیں اس چیز کو پہلے آپ کلیئر کر لیں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا نظریہ لانچ نہیں کیا جو مجھ سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ مسلمانوں کا عقیدہ نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، تو مجھ پہ یہ اعتراض ختم ہو گیا، یہ دین کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو میں نے چیلنج دیا، آج تک کوئی بندہ سامنے نہیں آیا جو میرا یہ چیلنج قبول کرے کہ میں نے کہا میرا ایک نظریہ
جو مجھ سے پہلے پلانٹ ارتھ پہ مسلمان نہ مانتے ہوں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی ایک نظریہ ایسا ہوگا جسے ایک فرقہ مانتا ہوگا, دوسرا اس کا ڈینائل کرتا ہوگا, تو اس جرم میں اکیلا تو شریک نہیں ہوں. اگر میں رفع الیدین پہ زور دیتا ہوں تو کیا دنیا میں شافعی, مالکی, حنبلی 3 اسکول آف تھاٹ اور اہل تشیع چاروں کیا رفع الیدین نہیں کرتے؟ اور 5واں آپ وہابیوں کو بھی, اہل حدیث کو بھی شامل کر لیں, تو مجھے کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, اسی طریقے سے اگر میں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے ایک سٹانس رکھتا ہوں, تو کیا اہل سنت کا مشترکہ سٹانس نہیں ہے کہ سیدنا علی حق پہ تھے, مخالفین جو ہیں وہ اجتہادی خطا پہ تھے؟ اس میں اختلاف ہے کہ وہ اجتہادی خطا تھی یا کوئی اور خطا تھی, لیکن حضرت علی کے حق کے اوپر ہونے پر کیا میرا ہی صرف نظریہ ہے, سنیوں کا نہیں ہے؟ اہل تشیع نے اس میں زیادہ غلوف کیا, انہوں نے مخالفین کے اوپر فتوے بھی لگائے, تو میں نے کبھی فتوے بھی نہیں لگائے. مجھ سے زیادہ ورسٹ فارم میں یہ عقیدہ دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا, ان کو تو تم اپنا بھائی بنائے بیٹھے ہوئے ہو, ٹھیک ہے؟ تو میں نے کوئی ایسا نظریہ لانچ نہیں کیا جو مجھ سے پہلے ایگزسٹ نہ کرتا ہو. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جن کتابوں کا میں آ رہا ہوں اس طرف, میں نے تمہید بنانی تھی نا. اصل پھر میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں کہ بہت بڑا طبقہ اس طرح کا بھی پیدا ہو رہا ہے ینگسٹر کا, جو خود کو قرآنسٹ کہتا ہے. وہ تو ان باقی کتابوں کو اس طرح سے نہیں مانتا جیسے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مانتا چلا آ رہا ہے. شاید یہ بہت قدیم زمانے سے ہے, لیکن آج کل یہ ان ویڈیوز کے ذریعے اپنے آپ کو پاپولر بھی کرتے ہیں. قرآنسٹ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہے, جبکہ وہ تو ان باقی کتابوں کو مانتے ہی نہیں؟ وہ آپ کا سوال تو وہیں رہ گیا نا, یہ تو سوال اگلا آ گیا. ہاں بس اس کو ایڈ کر کے. ہاں وہ تو یہ پھر اس پہ میں 20 منٹ بولوں گا, ظاہر ہے آپ مقدمہ پوچھ رہے ہیں نا. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ فجر کے کتنے فرض ہیں, وہ تو میں آپ کو 2 بتا دوں گا, لیکن آپ مسائل پوچھیں گے تو پھر تو یہ تو PhD تھیسس ہے. پہلے میں پہلے پورشن کے اوپر آتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ کتابیں شروع سے تھیں, سارے مانتے تھے, نظریات بھی شروع سے تھے. میں نے یہ کیا کہ کرٹیکلی اس کا انالیسس کیا کہ کس معاملے میں کس نے ڈنڈی ماری ہے, اور میں عوام کو بتاؤں کہ اس معاملے میں سنی صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں وہابی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ایک نظریہ ایسا لانچ نہیں کیا جس میں کہوں کہ یہ سارے غلط ہیں اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, ایسا کوئی نہیں ہے, آج تک کوئی سامنے نہیں لا سکا. لہٰذا مجھے سنگل آؤٹ کرنا, اس پہ میں اکثر بولتا ہوں کہ 99 قتل تو ان سب لوگوں نے کیے ہیں, جب یہ کہتے ہیں ہمارے سوا سارے فرقے جہنمی ہیں. اور میں نے تمہیں بھی ہائی لائٹ کر دیا, اور جہنمی نہیں کہا, میں تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں, تمہیں چندے دیتا ہوں, میں نے مسجد کو علادہ نہیں بنائی, چندہ بک نہیں بنائی, مدرسہ نہیں بنایا. تم لوگ تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے, میرے سے زیادہ تو پولائٹ بندے ہی کوئی نہیں پلانٹ ارتھ کے اوپر. اب آ جائیں, کتابیں وہ سارے مانتے تھے, اہل سنت کی ایگریڈ اپان کتابیں, قرآن کے بعد وہ 6 کتابیں ہیں جن کے اوپر اتفاق ہے. باقی کتابیں بھی ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقبولیت دی, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ. اچھا, اس کے علاوہ بھی حدیث کی کتابیں, لیکن یہ ٹاپ پہ جو ہمارے سلیبس میں پڑھائی جاتی تھی کالجز میں, یونیورسٹیز میں. اہل تشیع کے ہاں آ جائیں, ان کے لیے بھی میجر بک تو قرآن ہی ہے. اچھا, اس کے بعد ان کی جو مین حدیث کی کتاب ہے, ویسے تو 4 کتابیں, لیکن ٹاپ آف لسٹ جو ہے ان کی اصول الکافی ہے, پلس نہج البلاغہ سیدنا علی کے خطبات کا مجموعہ ہے. میں اس کے بھی ریفرنسز کوٹ کرتا ہوں, لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ہے عقیدہ, اور عقیدہ قرآن سے لیا جائے گا. احادیث سپورٹیو ہوں گی. ہماری ٹیکسٹ بک قرآن ہے, حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے, وہ ریفرنس بک ہے, قرآن کی ایکسپلینیشن. اسے بیان القرآن قرآن میں کہا گیا کہ نبی علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا. وہ سنت کا ریکارڈ عملی تواتر سے بھی ٹرانسفر ہوا, جسے ہم اجماع امت کہتے ہیں, اور اسی کا ریٹن ریکارڈ آج سے 1200 سال پہلے آلموسٹ فریز ہوا احادیث کی کتابوں کی شکل میں. اب آ جائیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو لوگ صرف کہتے ہیں ہم قرآنی ہیں, بھائی یہ جو اپنے آپ کو قرآنی کہہ رہے ہیں یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی جو انہوں نے انٹرپریٹیشن غلط کی ہے, قرآن کے منہ میں جو انہوں نے اپنا لقمہ ڈالا ہے, میں ان کو منکرین قرآن کہتا ہوں, یہ منکرین حدیث نہیں ہے. مثلا غلام پرویز کو آپ لے لیں, قرآن کی واضح جو عربی لنگوسٹک کے اندر گفتگو تھی معجزات کی, عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا, موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بنانا اس لاٹھی کو پھینک کے, ان سب کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں غلط طریقے سے, اور اتنے برے طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اپنا دماغ بنا لیا کہ میں نے معجزات کو نہیں ماننا. ان کا سب سے بیسٹ رد غلام احمد پرویز کا جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا. ایک لیکچر ہے انہوں نے, فکر پرویز کی خرابی, وہ زبردست, ان کا 1989 کا لیکچر ہے, کمال. انہوں نے ان کا قول و فعل کا تضاد اور ان کی جو ڈاکٹرن کا تضاد ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ کسی جگہ وہ واضح چیز کی کتنی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اور کہاں پر جا کے وہ اس طرح کی ویسی چیز کو اس طریقے سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرآنسٹ, یہ مکتب فکر کبھی بھی مسلمانوں میں نہیں رہا. یہ رہا ہے کہ جزوی طور پر کسی حدیث کا کسی نے انکار کیا ہو, وہ آج بھی لوگ کر رہے ہیں. حنفی جو ہیں وہ
بخاری مسلم کو قرآن کے بعد افضل تو مانتے ہیں لیکن کئی حدیث کا انکار کر دیتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں، بعض کا واضح آ کے. اس طرح کا جو پک اینڈ چوز ہے بھی شروع سے رہا ہے. لیکن کیٹاگوریکلی سنت کا انکار کرنا، حدیث کا انکار کرنا، یہ مسلمانوں میں کبھی کوئی فرقہ نہیں رہا. اور اگر کوئی کیٹاگوریکلی سنت کا انکار کرے تو وہ گمراہ نہیں ہے، کافر ہے. اوکے جی کافر ہے. اوکے، یعنی جو قرآنسٹ ہیں وہ حدیث کی سپورٹ کے بغیر اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اسلام کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں حدیث کی سپورٹ کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن خود کافی ہے. اس میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا، میں کب کہتا ہوں کہ حدیث کی ضرورت ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جن معاملات میں قرآن نے ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی وہ تو قرآن کے حکم پہ ہی ہم عمل کر رہے ہیں. مثلا قرآن میں آتا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تم مسجد کی طرف لپکو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اذان ہے ندا، عربی میں کہتے ہیں پکارنے کو. ٹھیک ہے. تو جمعے والے دن جب ندا دی جائے گی مسجد میں آنے کے لیے، وہ کن الفاظ کے ساتھ ہوگی؟ قرآن خاموش ہے. ٹھیک ہے. وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ سنت اور حدیث سے ہمیں پتہ چلی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں ہاں یہ بات ہے. اس چیز کو سمجھیں. قرآن جب مجھے کہہ رہا ہے سنت کی طرف جاؤ تو میں کیا کروں؟ قرآن ہی تو مجھے کہہ رہا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اور کچھ نمازوں کے تو نام بھی قرآن میں آگے، صلاۃ العشاء سورہ نور کے اندر. اب وہ صلاۃ العشاء کتنے رکعت ہے، اس کے پوسچرز کیا ہوں گے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ قرآن تو اس سے خالی ہے. اور یہ قرآن کا عیب نہیں ہے. قرآن کا عیب تب ہوتا جب قرآن ہمیں سنت کی طرف نہ دھکیلتا. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پھر قرآن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جب ایک ایٹیکیٹس اس حوالے سے ایجوکیٹ کر رہا ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. اے نبی ان سے بحث کرو تو انہیں کہو کہ تم نے اگر قرآن نہیں ماننا نا اپنی کتابیں لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار. ہم یہ پوچھتے ہیں الہامی کتابوں کے پیرلر آثار علم کے وہ کیا ہے؟ کتاب کافی تھا، وہ وہی ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں. لہذا سنت اور حدیث کا انکاری گمراہ نہیں ہے. میں کیٹاگوریکلی آپ کے کیمرے میں کہہ رہا ہوں وہ کافر ہے. اوکے. اچھا، جب یہ یوں نہیں ہوتا کہ عام مسلمان ایک دفعہ پھر اگر ہم اس طرح کی اس کی تشریح کریں تو وہ علماء کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ علماء بھی آتے ہیں جن کی باقاعدہ دکان ہے کہ اب ظاہر ہے کوئی شخص سنت کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو کی مکمل، آپ نے کہا کہ سادگی سے تو بالکل سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جیسے اذان کی بات کی آپ نے کہ اب وہ کیسے ہوگی، نماز کیسے ہوگی، اس کے لیے وہ 6 کتابیں احادیث کی اور تمام سنت تو کوئی عام مسلمان یاد نہیں کر سکتا. اس کو پھر ایک عالم کی طرف جانا پڑے گا. تو تکمیل کے لیے ایک اچھے مسلمان، مکمل مسلمان کے لیے لا محالہ ایک عام انسان کو عالم کی طرف ہی جانا پڑتا ہے، جس میں کہ پھر دکاندار، علماء کی دکانداری پھر وہاں پر چل پڑتی ہے. یہ پرانی بات ہے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اس میں. ہاں، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اوکے. ہاں یہ تو دکانیں بند ہو چکی ہیں. ہاں اب آ جائیں آپ اس طرف. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ علماء کے پاس نہ جائیں؟ میں ہی پلانٹ ارتھ پہ واحد بندہ ہوں جو کہتا ہوں سارے علماء کے پاس جاؤ اور ان سے یہ جا کے پوچھو کہ ٹیکسٹ بکس کیا کہہ رہی ہیں، مجھے دکھاؤ، اپنا ترجمہ دکھا دو. اگر ان کو عربی نہیں نہ آتی عوام کو تو اپنے بڑے علماء کا، یعنی تقی عثمانی صاحب یہ جرت کریں گے کہ میرا ترجمہ قرآن کا اشرف تھانوی سے بہتر ہے؟ کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جرت کریں گے کہ میرا ترجمہ احمد صاحب ریلوی سے بہتر ہے؟ کبھی کوئی جرت نہیں کر سکتا. اپنے بڑوں کے ترجمے دکھاؤ اور بتاؤ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کا اور سنت کا، حدیث کا، اور تم کیا بات کر رہے ہو. ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو ان سے ان کی رائے پوچھتے ہیں. یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے. ان سے جا کے رائے کی بجائے آپ ان کی کتابیں کھلوا لیں نا، جو گالیاں یہ مجھے دے رہے ہیں وہ آپ کو بھی دینا شروع کر دیں گے. اصل جھگڑا یہ ہے. یہ علماء یہود کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دو نا تو وہ صرف بوجھ ہی اٹھا سکتا ہے، ان سے استفادہ نہیں کر سکتا. علماء یہود کو پتا تھا یہ آخری پیغمبر وہی ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود ہیں، لیکن انہوں نے ضد کی وجہ سے اپنی کتابوں کا بھی ڈینائل کیا. تو اللہ نے فرمایا تم تو گدھوں کی مثال ہو. جیسے گدھے نے بوجھ اٹھایا، تم نے کتابوں کا خالی بوجھ اٹھایا. انہوں نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں شوکیس کے اندر. تو ان سے کہیں کہ بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں آپ جس فرقے کے پاس جائیں گے نا ادھر ہی آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا، دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں ایک بندہ اگر کوئی بات دکھا دیتا ہے نا اس پہ رلائے نہ کریں، دوسرے کے پاس بھی جائیں، تیسرے کے پاس بھی، لیکن سب سے ریفرنس مانگیں.
اور پھر الٹیمیٹلی آپ جب ہم تک پہنچیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ صرف ہم ہیں جو قرآن و سنت کے ریفرنس دکھاتے ہیں، باقی صرف گپ شپ بتاتے ہیں. گپ شپ. ہاں جی. اچھا، عقیدے کی کتنی اہمیت ہے ایک انسان کے لیے زندگی میں؟ عقیدہ یعنی آپ عقیدہ توحید. ہاں جی، آپ اپنے لیکچرز میں بتاتے ہیں نا کہ عقیدہ ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. ہاں جی. تو اس کی کتنی اہمیت؟ جی، عقیدے کے بغیر تو انسان مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمانوں کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اسی کی پھر کرولری ہے ختم نبوت اور باقی ساری چیزیں، اور عقیدہ رسالت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، باقی ساری اس کی کرولریز ہیں. یعنی عقیدہ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں نا اللہ کی ذات سے متعلق، تو پھر جتنی چیزیں ہیں اللہ کی ساری کوالٹیز اس میں شامل ہیں. پھر جو فرشتوں پہ ایمان لانا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ اس میں شامل ہیں. کتابوں پر ایمان وہ توحید میں بھی داخل ہے، اور عقیدہ رسالت والا اس کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر جب ہم نے کسی کو مانا اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اور عقیدہ آخرت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بھی کوئی انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا. اوکے. اچھا، اب یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک اسلام کا مطلوب جو ہے وہ ایک اچھا انسان پروڈیوس کرنا ہے یا ایک اچھے عقیدے والا انسان پروڈیوس کرنا ہے؟ جی، اچھے عقیدے والا انسان. جب تک عقیدہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے، سٹورز پہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملکوں میں تو بھوک پڑی ہوئی ہے، یہاں تو وہ کچھ نہیں ہوتا. چیک ہے نا گاڈ کا. دنیا میں بنائے ہوئے قوانین بھی، ایون اسلامی شریعت کے قوانین بھی ایسے ہیں جن میں لوپ ہولز موجود ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں تاکہ اس کے اوپر چیک جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مثلا قرآن میں آیا کہ آپ 1 دفعہ طلاق دے کے بیوی کی طرف رجوع لا سکتے ہیں، 2 دفعہ بھی، تیسری دفعہ نہیں لا سکتے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا ہے کہ اگر تمہارا ارادہ ہے نا بیوی چھوڑنے کا، پھر اسے ذلیل کرنے کی نیت سے یہ نہ کرو کہ طلاق دی پھر 90 دن سے 1 دن پہلے رجوع کر لیا. اب اس کے اوپر کیا جوڈیشری چیک رکھ سکتی ہے؟ نہیں. اس کے اوپر چیک کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جوڈیشری تو کہ وہ تو کہے گا میرا رائٹ ہے، میں 80 دن کے بعد رجوع کر رہا ہوں، مجھے کوئی عدالت نہیں روک سکتی. لیکن رجوع کرنے والے کو تو پتا ہے میں اسے اب رجوع کر کے ذلیل کر کے پھر 80 دن کے لیے ذلیل کروں گا. استعمال کر رہا ہوں. ہاں، تو یاد رکھیے گا، چاہے وہ خدائی قوانین ہو چاہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، جب تک ان کے اوپر چیک، خوف خدا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ نہیں آتا نا، پرفیکٹ نہیں ہو سکتے وہ. لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ کسی بھی عقیدے سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے لیے ایک اچھے انسان ثابت ہوتے ہیں. تو وہ ایک بغیر عقیدے کے ایک انسان کا اچھا ہونا اور عقیدے کے ساتھ اچھا ہونا، اس میں سے اسلام کا مطبع نظر کیا ہے؟ یہ آپ کا تو موقف ہے نا کہ وہ عقیدے کے بغیر ہے. میں آپ کو بتاؤں وہ عقیدے کے ساتھ ہیں. مجھے دنیا میں ایک مورل لا بتائیں جو انسانوں نے بنایا ہو. یہ سارے کے سارے مورل لاز ڈیرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے. ایون آپ کی ٹرمینالوجیز جو یوز کر رہے ہیں نا، وہ ساری کی ساری ریلیجس کتابوں کی ٹرمینالوجیز ہیں. سوڈومی یعنی جو مرد کا مرد کے ساتھ کرنا، یہ سدوم بستی تھی، اسے سوڈومی بنا. تو یہ کیا تعارف ہے؟ تورات کھولیں، قرآن کھولیں، لوط علیہ السلام کی وہ بستی کا نام تھا جہاں پہ مرد مرد سے بدفعلی کرتے تھے. یہ ٹرم آ گئی سوڈومی. تو آپ کو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے جو بڑی ایک تھوڑی سخت بھی مثال ہو جائے گی شاید کیمرے کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جتنے مورل لاز ہیں نا، آپ انہیں ڈیپ ڈگ کریں نا، وہ ڈیرائیوڈ ہیں الہامی کتابوں سے. انسانوں نے صرف ٹریفک کے قوانین بنائے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں ظاہر ہے. آپ مورل لاز جتنے بتائیں یہ ڈیپ ڈگ کریں. انسانیت نے ٹھوکریں کھا کے جو کچھ سیکھا ہے نا، مذہب نے آپ کو پہلے دن وہ ساری چیزیں بتائی تھی، لیکن یہ ہے کہ مذہبی لوگوں نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا. میں یعنی کہ ماڈرن ڈیموکریسی کو، جس میں حلال اور حرام کا فیصلہ کثرت رائے سے نہ ہو، حلال کے اندر اندر کثرت رائے سے ہو، اس کو خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے ڈیسیژن واپس لیے ہیں میجارٹی صحابہ کی رائے دیکھتے ہوئے کہ یار زیادہ کا یہ موقف ہے، اگرچہ بعض اوقات اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن آپ ان فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. میں ڈیموکریسی کو، جو اسلامک ڈیموکریسی ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا، جہاں حلال کا فیصلہ آپ کثرت رائے سے کریں، اسے خلافت راشدہ کی اسلامک گورنمنٹ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں. یہی تھا. اب انسان نے ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھا کہ ملوکیت غلط ہے. امپائرز کے خلاف اعلان حق کس نے بلند کیا؟ میرے بھائی، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام تو خیر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی ہمارے نبی نے جو اسے ایپیکس پہ پہنچایا، آپ علیہ السلام سے پہلے جو بادشاہ کا دین تھا وہ رعایا پہ فرض ہوتا تھا. اگر رعایا وہ دین نہ اڈاپٹ کرے وہ قتل ہو جاتی تھی. یہی تھا نا، ون کنگ، ون ریلیجن، ون آرمی. ہاں جی. اب مجھے یہ بتائیے، یہ کرسچینٹی کیا تبلیغ سے پھیلی ہے؟
یہ ایک کانسٹنٹائن ٹو جو ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا، وہ اس نے کرسچینٹی اڈاپٹ کر لی، پوری رعایا کرسچن ہو گئی قسطنطنیہ اسی کے نام پہ وہ سٹی ہے. اچھا، اسلام نے، یعنی نبی الاسلام کی میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، یہ دور جدید کا خالق ہے کہ جس نے کہا کہ رعایا کا دین بھی الگ ہو سکتا ہے، آپ کا رائٹ ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے عقائد بھی رکھیں گے، سب کچھ رکھیں گے. اسلام نے اجازت دی. یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی سیدنا عمر نے فتح کرنے کے بعد ڈکلیئر کیا، ورنہ کرسچنز تو وہاں گھسنے نہیں دیتے تھے جیوز کو. ٹھیک ہے، تو اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن دیا کہ بادشاہ اور رعایا کا دین الگ ہو سکتا ہے. لیکن اس فریڈم آف ایکسپریشن کو تلوار کے زور پہ اسلام نے حاصل کیا. ہمیں یہ کوئی یار نہیں ہے یہ بات کہنے میں. ظاہر ہے جب بدماش کو اکھاڑنا ہوگا تو طارق جمید صاحب یا غامدی صاحب کی باتیں نہیں وہ سنے گا، یا تو انجینئر صاحب کا اگریسو سٹائل ہوگا جو بجلی بھر دے گا، یا پھر آپ کو ہاتھ میں اسلحہ اٹھانا پڑے گا جس طرح صحابہ کرام نے اٹھایا. ٹھیک ہے نا، تو وہ انہوں نے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے اسلام نے فریڈم آف ایکسپریشن حاصل کرنے کے لیے رومنز اور پرشینز کو اکھاڑا. اور آج دیکھ لیں ختم ہو گیا نا. نبی الاسلام کی پیشگوئی تھی بخاری مسلم میں کہ رومنز اکھاڑے جائیں گے، پھر قیامت تک کوئی رومن امپائر نہیں ہوگا، کوئی ایمپرر نہیں ہوگا، پرشین اکھاڑے جائیں گے. اور اب تو ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کنٹریز ہیں ختم ہوگی ساری کی ساری امپائرز. اچھا، سویلائزیشنز جب قائم ہونا سٹارٹ ہوئیں اور ایک سے زیادہ خاندانوں اور قبیلوں نے ایک جگہ پر رہنا شروع کیا، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں جو مورالٹی کے اصول آج ہم اپنائے ہوئے ہیں یہ وہ بقائے باہمی کے اصول ہیں جو لوگوں نے اکٹھے رہنے کے بعد سیکھے کہ اگر میں اس کی دولت چھینوں گا، اس کو تھپڑ ماروں گا تو یہ بھی پھر مجھے مارنے آئیں گے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. کیا اس انٹرپریٹیشن کو جو بہت سے ہسٹورین کرتے ہیں کہ ہم نے مورل لاز سویلائزیشن میں اس وقت لیے جب ہم نے اکٹھے رہنا شروع کیا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی، دیکھیں اس انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایجوکیٹ کیا نا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس میں ہم نے ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. قرآن میں ہے کہ چند انبیاء کا ذکر آپ سے کیا، اکثر کا نہیں کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں وہ جو قبائل اکٹھے ہو کے رہتے تھے ان میں پیغمبر بھی آتے تھے. یہ کیٹاگوریکل ڈینائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ پرشینس، رومنس، آپ ان کی اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اس وقت کی نون ہسٹری پتا ہے نا جب یہ ایک سویلائزیشن بن گئے. جب تحریر آئی تب ہمیں پتا، اس سے پیچھے کا اس سے پہلے تو نہیں پتا. ہاں، یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چیزیں سیکھتے تھے، اخلاقی حص ہمارے اندر، ہماری جبلت میں، انسٹنکٹ میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے نا. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وہ اپنے لیے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے اگرچہ دوسروں کو دھوکہ دے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو بدماش قسم کے اسٹوڈنٹس کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے بھی پوچھے نا کہ آپ کی بیوی کیسے ہی ہو تو وہ کہیں گے جی وہ فل ٹائم نقاب کرتی ہو، وہ اس طرح کی ہو، یعنی اس کی بھی حص نہیں مری ہوئی. ہاں، یہ اس نے صرف اپنا ٹائم پاس کے لیے معاملہ رکھا ہوا ہے. بیوی وہ کہتے ہیں اس طرح کی نہیں ہمیں، یہ عورتیں کیا بیوی بننے کے قابل ہیں؟ تو یہ چیزیں ہماری حص میں ہیں. میں کہتا ہوں پیغمبروں سے بھی پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں جو اکاؤنٹیبل ہیں وہ اس اخلاقی حص کی وجہ سے جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہے. چاہے نبیوں کی دعوت نہ پہنچے تب بھی اس اخلاقی حص کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو عین ممکن ہے آپ اگر اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تب بھی میں اس کو گاڈ اورینٹڈ سمجھتا ہوں. خدا نے رکھی میرے اندر. ہاں جی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کی گئی. جی وہ ہر انسان کو کی. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ ہم یہ اکثر علماء سے اور آپ جیسے لوگوں سے بات سنتے ہیں کہ مختلف فرقے جو ہیں مسلمانوں میں تفریق کا باعث ہے. اچھا، اگر یہ مختلف فرقے اپنے مختلف عقائد کے ساتھ پیسفلی رہتے رہیں تو کیا یہ قبول صورت ہے یا ان کو کسی ایک پوائنٹ آف ویو پر آنا چاہیے؟ آپ کا موقف کیا؟ میرا موقف یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں ایک پوائنٹ آف ویو پہ آ سکتے سوائے اس کے کہ پیغمبر دنیا میں موجود ہوں. دیکھیں پیغمبر جب دنیا میں موجود ہے نا پھر جو ان کے فالوورز ہیں نا ان کا تو عقیدہ ایک ہوگا، کیونکہ پیغمبر سے اختلاف تو سیدھا سیدھا کفر ہے. ٹھیک ہے، پیغمبر جب دنیا میں موجود نہیں ہے نا تو صحابہ کرام کی بھی کسی معاملے میں ایک رائے نہیں ہو سکی. کئی معاملات کے اندر ان کے آپس میں بحثیں ہوئی، پھر کسی رزلٹ پہ پہنچے، بعض اوقات نہیں بھی پہنچے، جنگوں تک نوبت آئی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایک ہی شخص ہے جس کی قبر مدینے میں ہے اس امت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جس پہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے. امت سیدنا ابوبکر پہ بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، شیعہ نہیں مانیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شخصیات کی بجائے جس کو اللہ نے آپ کا امام بنا کے بھیجا ہے آپ اس کے اوپر امت کو اکٹھا کریں، وہ پیغمبر ہے. یہ اسکول آف تھاٹ ہمیشہ رہیں گے. ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم علمی اختلاف رکھیں، لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں کہ یہ موقف صحیح ہے، یہ موقف جو تم نے اڈاپٹ کیا یہ غلط ہے، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. بس اس سے زیادہ تو پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی کیا پیغمبر نے دنیا سے سارے کافر ختم کر دیے؟ نہیں، پوائنٹ آف ویو رکھا ہے اپنا.
کافر تو جو مقابلے میں ہیں ان کے ساتھ ایز اے لاس ازار لڑنا پڑا ہے. اور قرآن پاک میں بھی نبی پاک سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہلکان نہ ہوں. آپ سرکار اس سے بڑھ کر اے نبی آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے. یعنی یہ تو بہت بڑی بات تھی نا کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اس کے باوجود لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, تو آپ سے نہیں پوچھیں گے. آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ. تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے, آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھ لیں. الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ تو نصیحت اس کے لیے جو خود ڈرے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن سے اسے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے, جو نہیں ڈرتا اسے چھوڑ دیں. فذکر ان نفعت الذکر, اے نبی آپ نے نصیحت کرنی ہے اگر نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہو. ہاں اگر فائدہ نہیں دیتا چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پہ. تو سرکار اسی کے اوپر تو میں عمل کر رہا ہوں. میں پیشن سے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتا ہوں. مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب ممبر پہ آتے ہیں, 2005 نمبر حدیث ہے, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آواز بلند ہو جاتی جیسے کوئی جرنیل ڈرا رہا ہے کسی کو. یہ آپ کا پیشن کا سٹائل ہوتا تھا بیان کرنے کا. یعنی آپ علیہ السلام کا طارق جمیل یا غامدی سٹائل نہیں تھا تقریر کرتے ہوئے. ہاں آپس گفتگو میں تو میرے سے زیادہ جولی طبیعت ہی کسی کی نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے بجلی اس لیے بھری کہ آپ پورے کانفیڈنس سے اس چیز کو بیان کرتے تھے, تب لوگ سیریس لیتے تھے اسے, ورنہ تو کوئی سیریس نہیں لیتا اس چیز کو. اچھا, اتحاد امت اسلام کی, اتحاد امت مسلمان کی بڑی بات ہوتی ہے. آپ کوئی ڈریم رکھتے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ ہمیں کوئی مسلمانوں کا اتحاد بنا کے رہنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مذہب کے نام پر کبھی بھی کوئی دنیا کا بڑا بلاک اکٹھا نہیں رہا بہت دیر تک. جو اتحاد, جو بلاکس ہیں وہ یا سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں یا اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے, برکس ہے, نیٹو ہے اور سارے یورپی یونین ہے. تو یہ جو اتحاد امت مسلمہ کی بات کرتے ہیں, بہت سی تنظیمیں بھی ہیں, تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اتحاد امت سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ایک خلیفہ بن جائے. بھائی یہ تو خلافت تو ختم ہو گئی نا. خلافت کی موومنٹ تو بھی بہت سی, سرکار وہ ملوکیت کی موومنٹ تھی, خلافت کہاں سے تھی؟ مجھے آج کل میں بات کر رہا ہوں کئی لوگ چلاتے تو سرکار چلائے نا جی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جو آپ نے ڈریم کی بات کی نا, میرا ڈریم تو نہیں, میں نے تو ریئلٹی بنا دیا اسے. ہمارے درس میں ہر مکتب فکر سے لوگ آتے ہیں, انہوں نے اپنے فرقوں کو چھوڑا ہے اور ہمیں نہیں اڈاپٹ کیا. ہمیں اگر اڈاپٹ کیا ہوتا نا تو ان کو چھوڑنے کے بعد انہیں چندہ دینا بھی بند کر دیتے, ان کے پیچھے نمازیں بھی بند کر دیتے. نمازیں انہی مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں, صرف انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت سے آزاد کر لیا. وہ اب ٹالریٹ کرتے ہیں, اگر شیعہ کی مسجد آ گئی ہے وہاں بھی نماز پڑھیں گے, بریلویوں کی آ گئی ہے وہاں بھی نماز پڑھیں گے. اس قسم کا اتحاد امت ہم سے پہلے نہ کسی نے کوشش کی تھی. ابھی تک اتحاد امت تھا وہ طارق جمیل ڈاکٹرن کے اوپر, اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. ہم نے اس کو بالکل ریورس کیا, اپنا پہلے چھوڑو اور دوسرے کا بھی چھیڑ کے دیکھو, ہو سکتا ہے اس میں کوئی بات ایسی ملے جو وہ درست کہہ رہا ہوں. اس بنیاد کے اوپر میں نے, یعنی یونٹی ان ڈائیورسٹی کی میں نے کر دیا, تو اللہ کے فضل سے ہم نے کر دیا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سب کے سب لوگ میری رائے کے پابند ہو جائیں, نہیں, یہ نہیں ہوگا کبھی بھی. یہ میں نے بتایا, یہ صرف پیغمبر کا پروٹوکول ہے. پیغمبر کے بعد کوئی شخص بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ سب کے سب لوگوں کو, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے پاگل ہو جائیں, سوچنا چھوڑ دیں. اگر وہ سوچتے ہیں تو وہی کی تائید تو حاصل نہیں ہے, کسی ایک شخص کے اوپر وہ متفق نہیں ہو سکتے. وہ 2-3 رائے رکھیں گے, وہ قیامت تک چلیں گی, کو ایگزسٹنس کریں. اتحاد امت جو ہے ہم نے کروا دی. دیکھیں میرے خلاف اتحاد امت ہوا تمام فرقوں کے مولویوں کا, اور میرے حق میں اتحاد امت ہوا تمام فرقوں کی عوام کا. دیکھیں میں جیت گیا ہوں, کولڈ وار میں نے ون کر لیے. اچھا, اتحاد امت تو بہت ہی اس طریقے سے کہ مسلمان مختلف خیالات کے وہ کسی ایک منیمم کنسنسس پر آ جائیں, یہ آپ بات کریں گے. اس پہ تو کافی حد تک کو ایگزسٹ کریں. ابھی سعودی ایران نے دوستی کر لی ہے نا, دوستی تو نہیں, تھوڑے دشمنی کم کر لیا نا, تو اس کے افیکٹ آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں پوری دنیا میں. اللہ کرے ہمارے ہاں بھی ہیں. جی آ رہے ہیں. آپ نے تو الحمدللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا, نہ سعودی عرب, نہ ایران, کوئی کسی کی بھی حمایت لینے کی کوشش نہیں کی. آپ نے سب کو ہی جی الحمدللہ وہ جو آپ نے بھی کہا وہ آپ نے کر دیا. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ اسلام کو مکمل ضابطہ حیات, مکمل سسٹم, ایک سیاسی بھی اور عام انسان کا بھی کہا جاتا ہے, لیکن ہم لوگ اس کو مانتے ہیں. اسکینڈینیوین کنٹریز میں, دنیا کے بہت سے ملکوں میں جہاں پہ سیکس ود کنسنٹ جو کہ اسلام کے مطابق جائز ہے ہی نہیں, وہ ہے سودی نظام ہے. وہاں پردے کی اس طرح سے چیز نہیں ہے. احترام انبیاء کا جیسے اسلامی معاشرے میں ہوتا ہے اس طرح نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ زیادہ پراسپرس ہیں, اور ہم لوگ وہاں جا کے بھی, جو مسلمان ہیں وہ وہاں جا کے زیادہ خوش رہتے ہیں
بجائے ایک فرقہ دوسرے فرقے کے جہاں وہ اس کے زیادہ حامی ہیں اس ملک کے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ اسلامی اصولوں پر عمل بھی نہیں کر رہے لیکن زیادہ خوشحال ہیں اور لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ میں تو اس سے بھی اگلی بات کروں گا. ایک یعنی ریلیجس گیٹ اپ کے اندر ایک میکینیکل انجینئر ہوتے ہوئے اور ایک پڑھا لکھا انسان ہوتے ہوئے اس دنیا کا، میں کہتا ہوں انہوں نے دنیا کو جنت بنا دیا. میں تو اس سے بھی آگے جاتا ہوں. لیکن وہ ہمارے اصولوں پر تو نہیں ہے. تو بھائی آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اصولوں پہ اگر وہ منوں نے اسی طریقے سے چلیں گے تو ان کے لیے دنیا جنت بننی ہے؟ یہ کانسیپٹ ہی آپ کو بالکل غلط دیا گیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا میں آپ ایمانداری کے ساتھ جو مورل لاز ہیں یا بنائے ہوئے انسانی قوانین بھی ہیں، اگر ایمانداری کے ساتھ ان کو بھی اگر آپ پریکٹس کرنا شروع کریں نا تو اس کی برکات دیکھ لیں گے. ہمارا مسئلہ یہ کہ نہ ہم اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں نہ دنیا کے ساتھ. اس میں ریلیجن کا کوئی قصور نہیں ہے. کب انہوں نے فالو کیا؟ ورنہ مجھے بتائیں اس وقت دبئی کو اگر آپ دیکھیں تو امن کی صورتحال میں دیکھیں، اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ تو پھر اسلامی ملک ہے. وہاں کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مولویوں کو اٹھا کے نا ویٹیکن سٹی میں بٹھا دیا. جب تک ہم اپنے مولویوں کے لیے کوئی ویٹیکن سٹی نہیں بناتے نا، ان کے شر سے اس امت کو نہیں چھٹکارا دیتے، اس وقت تک آپ کا کچھ نہیں ہونا. آپ کیا اس چیز کی تو نہیں بات کر رہے کہ جہاں پر بہت سے مذاہب نے، بہت سے فرقوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے کیا، آپ ہسٹری مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کی تھیولوجی کی، کہ انہوں نے کوئی ایک اتھارٹی بنا دی کہ اسلام کی ان کے مذہب یا فرقے کے کسی چیز میں اختلاف ہوگا تو یہ ایک اتھارٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ اس آیت کا، اس حدیث کا یا اس آثار کا، اس روایت کا مطلب کیا ہے، یا آج اس کو بدلنا ہے تو کیسے بدلنا ہے. آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے ویٹیکن سٹی کی بات کی، وہ تو کئی چیزیں بدل چکے ہیں اعلانیہ، اور وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کیتھولکس، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ پوپ اب جو ڈیفائن کرے گا نا وہ خدا کی آواز ہوگی. آپ اس کی تو بات نہیں کرتے؟ نہیں، اس کی تو میں بات بالکل نہیں کر رہا. ہم تو امام کعبہ کی آواز کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، ادھر ہم بوکش ہیں. تو پھر ویٹیکن سٹی آپ نے کس اینگل سے؟ میں نے اس اینگل سے کہا کہ مولویوں کو اس پورے سسٹم سے الگ کریں. یہ ناسور ہیں اس سسٹم کے لیے. انہوں نے ہمارے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا، ہماری معاشرت کا. ریاست کے کنٹرول میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ریاست کے کنٹرول میں ہے. ان کو آزادی نہ ہو جو انہوں نے یہ اپنی مرضی کا دین لوگوں کو بتا رہے ہیں، بکش دین بتائیں نا، تو سکون آ جائے گا دنیا کے اندر. ویٹیکن سٹی میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں کیا کہ میں وہ پاپائیت کو مانتا ہوں. بھائی آلریڈی آپ انہیں بتائیں سب سے بڑا مکتب فکر سب کانٹیننٹ میں بریلویت ہے. وہ تو امام کعبہ کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کوئی فتویٰ تو نہیں میرے خیال جی وہ کہتے ہیں حاج موقوف ہے. اچھا جی نجدی کہتے ہیں انہیں سب کچھ. یہ تو ایک اتنا بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کافر سمجھتے ہیں انہیں، بالکل ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ احمد صاحب بریلوی صاحب ان کو ساروں کو نکال گئے ہیں اسلام سے. ان کے نزدیک محمد بن عبد الوہاب صاحب مجدد ہیں، جس کی وجہ سے وہابی فرقہ ہے. اور احمد صاحب بریلوی صاحب جو ہے محمد بن عبد الوہاب کو جو ہے کافر سمجھتے ہیں، شیطان کا سینگ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسماعیل دہلوی نے جتنی یہاں پہ خباثت کی ہے یہ اس سے متاثر ہو کے کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، تو کتنا بڑا فرق ہے. اور دیوبند اور بریلویوں کے جو مشترکہ بزرگ ہیں، ابن عابدین شامی جس نے فتاوی شامی لکھا جسے رد المختار کہتے ہیں، اس نے لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکار خوارج کی جماعت ہے. یعنی دیوبند اور بریلوی دونوں کے نزدیک اہل حدیث خارجی ہیں. تو یہ تو پھر امام احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کی ہی روایات کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ چکے ہیں. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ احمد بن حنبل اور ابن تیمیہ کا نام لے کر سامنے آئے تھے لیکن یہ اس کو چھوڑ چکے ہیں. ہاں وہ احمد بن حنبل کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ابن تیمیہ کی تو نہیں کرتے لیکن احمد بن حنبل کی کرتے ہیں رسپیکٹ. اوکے، یہ تو اپنی لڑی جہاں تک جوڑتے ہیں، یہ بیچ میں سے اس کا ظاہر ہے سرکار جب ان کو یہ حق حاصل ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں بیان کر کے لڑی اپنی ابن مسعود کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. ابن مسعود نے تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. ابن مسعود نے تو کہیں نہیں لکھا تھا کہ ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. ابن مسعود نے تو نہیں لکھا تھا کہیں پہ کہ جی جو ہے بزرگ قبروں سے نکل کے بھی آ کے بات چیت کر لیتے ہیں. یہ تو سب کچھ دیوبند، بریلوی، المہند اور اسام الارمین میں یہ ساری جو ہے خرافات لکھی گئی ہیں نا. یہ تو ان کی طرف تو خامخواہ انہوں نے منسوب کیا ہوا اپنے آپ کو. اچھا، یہ بہت زیادہ مسئلہ جو فرقوں کے درمیان اور یہ جو ساری نفرت پیدا ہوئی ہے، یہ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بچپن میں ہی، اب تو یہ بہت رواج سیاست میں بھی آ گیا ہے کہ ابھی 5 سال کی عمر تک بچہ پہنچتا نہیں ہے لیکن ابھی وہ ان لوگوں سے ملا نہیں ہوتا جن کے بارے میں ہم اس کو نفرت سکھا دیتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. وہ مذہب، مختلف مذہب کو، خاص طور پہ ہندو، یہودی کو تو 5 سال کی عمر تک بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس سے نفرت کرنی ہے. اور بہت سے لوگ اب سیاستدانوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور بہت سے مختلف فرقوں کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ اس سے آپ نے نفرت کرنی ہے. یہ کچے ذہن میں یہ جو نفرت بھری جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بات سمجھائیں
یا اس کو ذہن کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں یا اس کو محبت کرنا سکھائیں. یہ جو نفرت بھری جاتی ہے صحیح یا غلط آپ کے خیال میں اس کی اہمیت کیا ہے جو چیزیں آج ہم بھگت رہے ہیں اس میں؟ یہ ساری وجہ یہ ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ہمارے ماں باپ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس لیے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کل. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے آباء و اجداد کے مینٹل ماڈلز, جیسے وہ شاہ دولہ کی چوئی ہے نا, وہ شروع میں وہ ایک اوپر لوہے کا ایک ان کے اوپر چڑھا دیتے ہیں, یہ گجرات شہر میں, تو وہ ان کے سر آپ کو پچکے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارے سارے آباء و اجداد کو انہوں نے شاہ دولے کی چوئی بنا دیا. ٹھیک ہے, مینٹل ماڈل اسی عمر میں بن جاتے ہیں. اب آپ کو ریولوشن جو نظر آ رہی ہے نا کہ میں نے آ کے وہ خول توڑے ہیں, اس کا کریڈٹ سب سے زیادہ میں دنیاوی تعلیم کو دیتا ہوں. اس میں کسی عالم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے ان کا دماغ کھولا ہو. باقی دین کے حوالے سے جو ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں. دنیاوی تعلیم نے کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر ابھارا ہے آج کے پڑھے لکھے انسان کو. تو وہ اپنے ماں باپ سے بھی اب اختلاف کرتا ہے کہ یہ لکھا کہاں ہوا ہے, یہ کیا چیز ہوئی. ٹھیک ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے بحث کرتے ہیں کہ بابا یہ کیسے ہوا. اچھا, ہم لوگ جب بحث کرتے تھے تو ہمیں ڈانٹا جاتا تھا, ہم اپنی اولادوں کو نہیں ڈانٹتے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا دماغ جو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا تھا نا اسی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اندھے مقلد بن گئے. اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام, صحابہ, تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہے, کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی. آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے, وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. تو یہ بیچ کی جو ہے صدیاں ہیں جی, ان لوگوں اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. دیکھیں ان لوگوں کا پھر کیا قصور؟ مسلمان ہیں, مسلمان تو ہیں لیکن ان تک وہ تو ان کی تو عربی زبان نہیں تھی, ترجمہ ان کے پاس. یہ ٹاپک الگ ہو جائے گا, میں پہلے اپنی بات مکمل کر لوں, وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. فی الحال تو میں آپ کو یہ مقدمہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مبارک دور ہے. ٹھیک ہے, اس مبارک دور کے اندر اس ایجوکیشن کی وجہ سے عام بندے کو یہ پتا چل گیا کہ سچائی کیا ہے اور برائی کیا ہے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. آج سے آپ 70-80 سال پہلے, 100 سال پہلے چلے جائیں, جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت ذرا آپ مسلم لیگ کے جلسوں میں دیکھیں, آپ کو کتنے بندے داڑھی والے نظر آتے تھے. مودودی صاحب کی داڑھی نہیں تھی, وہ انہوں نے بعد میں رکھی. اچھا, آج ذرا سرکار کالجز یونیورسٹیز میں دیکھیں, نوجوان بچے آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے. جی وہ تو میں ادھر بعد میں آؤں گا, پہلے میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. مسجدوں میں آپ کو میجورٹی کالی داڑھیوں والے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, بابے نہیں نظر آئیں گے. اور اگر آپ گاؤں ایریا میں چلے جائیں نا, جہاں پہ ابھی یہ ٹیکنالوجی تعلیم نہیں پہنچی, آج بھی وہاں صرف بوڑھا بندے کھانستے ہوئے مسجد میں آتا ہے, جوان وہاں پہ نہیں آ رہے. یہ سارا کریڈٹ کسی جماعت کو نہیں جاتا, کسی عالم کو نہیں جاتا, دنیاوی تعلیم کو جاتا ہے. وہ سکارف والی آپ نے جو بات کی, آج سے 40-50 سال پہلے اگر عورتیں کوئی پردہ کرتی بھی تھی نا تو کوئی بڑی چادر لے لی, وہ بھی گاؤں کی عورتیں, وہ پھولدار چادریں, وہ اس طرح. آج پرفیکٹ پردہ ڈیسنٹ انداز میں, یہ اس ماڈرن دور کے اندر. فیصل کی وائف نہیں کرتی تھی. اب مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ نہیں کرتی تھی. اچھا, اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی ہے کہ لوگوں نے کرٹیکل تھنکنگ سے اسلام کو سٹڈی کیا ہے. اگر یہ کوئی علماء یا بزرگوں کی کنٹریبیوشن ہوتی تو 1200 سال میں یہ کیوں نہیں تھا. یہ ظاہر میں ہی آئی ہے یا آپ کے خیال میں باطن میں بھی آئی ہے؟ نہیں, باطن میں بھی آئی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ علمی طور پر کسی چیز کے اوپر قائل ہو جاتے ہیں نا, پھر آپ اندر تک قائل ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. یہ آپ سمجھتے ہیں آج کے اس ماڈرن دور کے اندر, جب کہ آپ کو کریٹیسزم بھی ملے ماں باپ کی طرف سے بھی, معاشرے کی طرف سے بھی, اور ایک نوجوان بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے, ایک عورت جو ہے وہ سکارف کرنا شروع کر دیتی ہے, اس کے لیے بڑی, اس کو پوچھے, وہ روزانہ پولیس رات سے گزرتی ہے, چونکہ وہ پیشن کے ساتھ قائل ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ حق ہے, میں نے اس کو اس طریقے سے فالو کرنا ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. کوئی چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لیتا تھا نا تو بوڑھے بابے جو بڑھاپے میں جا کے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوتی تھی, وہ کہتے ہیں تو نے جوانی میں ہی روگ لگا لی ہے. یہ کرتے تھے نا. آج کسی کی جرت ہے کوئی بات کر کے, آج بچہ سیدھا سیدھا کہتا ہے بھائی کرنا ہے, یہ دین کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اندر تک چینج ہوئے ہیں, تو تبھی ان کے اندر اتنی فرمنس ہے, اتنی بولڈنس ہے. اندر سے نہ ہو تو بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ دنیاوی منفیت تو کوئی نہیں ہے, آخرت تو ادھار ہے. دنیا میں داڑھی رکھنے کے اوپر کسی کی لاٹری تو نہیں نکل رہی نا. ہاں, یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشوں گی, تجھے اچھا رشتہ نہیں ملے گا, داڑھی جو ہے وہ کٹوا دے, یہ کر دے. مائیں تو ہماری اس خدمت کے اوپر مامور ہیں. مائیں تو کوئی نہیں بچوں کو داڑیاں رکھوا رہی, مائیں تو کوئی نہیں برقع کروا رہی, الا یہ کہ جن کی کوئی ذہنی تطہیر ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پوری کی پوری نیشن کے اندر جو اتنے بڑے لیول کے اندر آپ کو تبدیلی یہ پوری امت کے نظر آ رہی ہے, اس کا واحد کریڈٹ اگر جاتا ہے تو دنیاوی تعلیم کو
اس کے بعد آپ کہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اویئرنیس یا ہمارے جیسے اسپیکر سامنے آئے. لیکن آج بھی جن لوگوں کے دماغ بند ہے نا, جن کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں ہے, ان کے دماغ کھولنا بڑا مشکل ہے, اگرچہ میرے پاس تو وہ تھوڑے بھی ہیں. ذرا اینگل سمجھائیں, دنیاوی تعلیم نے مذہب کا بند ذہن کیسے کھولا؟ اس لیے کہ دنیاوی تعلیم آپ کو ایجوکیٹ کرتی ہے اس حوالے سے کہ آپ نے کریٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہے, کہ کتابیں ہوتی ہیں جس کو آپ نے فالو کرنا ہے, لوگوں نے ایکسپیرینس کے ساتھ چیزیں لرن کی ہیں. لیکن ہماری تعلیم میں تو کریٹیکل تھنکنگ کوئی نہیں سکھائی. کریٹیکل تھنکنگ نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا دماغ تو ہے نا کہ وہ کو ایگزسٹنس ہے. یعنی یونیورسٹیز کالجز کے ماحول کے اندر کیا سارے فرقوں کے لوگ نہیں ہیں؟ سارے فرقوں کے ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں؟ کیا یونیورسٹی لائف سے پہلے کوئی دیوبندی کہہ سکتا ہے میں نے کبھی کسی شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہو؟ میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں, میں 1995 سے 2000 یہ میرا یونیورسٹی کا 5 سال کا تھا پیریڈ, اتنے کٹر قسم کے ہم بریلوی تھے. اس کے باوجود چاروں نہ چار ہم نے ہاسٹل میں ہماری دوستیاں شیعہ کے ساتھ بھی تھی, دیوبند کے ساتھ بھی تھی, اہل حدیث کے ساتھ بھی. اہل حدیث کو تو میں یعنی پلانٹ ارتھ کی سب سے مکروہ ترین مخلوق سمجھتا تھا اس زمانے میں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود میرے بڑے قریبی دوست اہل حدیث تھے, لیکن اللہ کے فضل سے کبھی نہ ان کے پیچھے نماز پڑھی نہ انہوں نے میرے پیچھے پڑھی. دوستی بڑی پکی تھی, اور اس کے پیچھے کیا تھا؟ دنیاوی تعلیم. میرے اسٹوڈنٹس بھی تھے, مجھ سے پڑھتے بھی تھے, اور اس ماحول نے کریٹ کیا. ہاں, اب آپ آ جائیں مدرسے میں, یہ ماحول نہیں ہے. دیوبند کے مدرسے میں سارے دیوبندی پڑھ رہے ہیں, جی 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 جی, اور وہ سارے کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ جنت میں آپ نے جانا ہے, باقی سب کافر ہیں. بریلویوں کے مدرسے میں سارے بریلوی پڑھ رہے ہیں, ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں آپ نے جانا ہے, باقی سارے کافر ہیں. یہ ماحول جو ہے وہ آپ کو کہاں, اگر آپ کو بہت زیادہ مثال دیں گے, الازہر یونیورسٹی کی مثال دے دیں گے, ٹھیک ہے, تو سرکار الازہر سے جو پڑھ کے آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں. وہ جب آ کے یہاں تھوڑی کریٹیکل تھنکنگ شروع کرتے ہیں, پیر کرم شاہ صاحب الازہری, انہوں نے بریلوی مکتب کے ایک نمائندہ عالم ہوتے ہوئے, وہ اعلیٰ حضرت حمزہ بریلوی صاحب کے پوتا شاگرد ہیں. مفتی نعیم الدین مراد آبادی سے 1947 میں انہوں نے درس حدیث لیا ہوا ہے, جو کہ ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. اور پیر کرم شاہ صاحب کے شاگرد ہیں آگے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. انہوں نے کریٹیکل تھنکنگ کی نا, آج آپ بریلوی سے آگے پوچھیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ایگریڈ اپان عالم ہی نہیں رہے. اچھا, تو وہ دیکھیں, وہ وہاں پڑھ کے آئے نا, دماغ کھل گیا. انہوں نے آ کے پھر کہا کہ نہیں یار, کچھ لنگوسٹک کے بیریئر ہیں. ایون شاہ منروانی صاحب نے ٹی وی میں آ کے خود کہا تھا کٹیرا پروگرام کے اندر کہ دیوبند اور بریلوی کا اختلاف لنگوسٹک کا ہے. چند الفاظ کو وہ گستاخی نہیں سمجھتے, ہم انہیں گستاخی سمجھتے ہیں. نہ وہ گستاخ ہے نہ ہم گستاخ ہیں, بس صرف بیان کرنے میں ہے. اچھا, اس گستاخی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا زبردستی بزرگوں کی عزت کروائی جا سکتی ہے؟ نہیں کروائی جا سکتی. میرے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد تو بالکل نہیں کروائی جا سکتی. یہ تو آپ بھول جائیں. آپ تو کسی جینون بزرگ کی بھی بزرگی منوانے کے لیے نا آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. تو یہ جعلی ان کے تو ویسے ہی نہیں کو ماننے کے لیے کوئی نہیں کروا سکتا جی. میمز بنیں گے. ایون اصلی بزرگوں کے بھی جب آپ زبردستی لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر کروانا چاہیں گے تو کیا لوگ کریں گے؟ مجھے بتائیں, اللہ کے فضل سے میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد ان کے سارے بزرگوں کے ماننے والوں سے زیادہ ہے. تو کیا میں نے کوئی بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں؟ کوئی میری چندہ بک ہے, میں تو اپنی جیب سے کھلاتا ہوں. کوئی مدرسہ نہیں, کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی لیگیسی نہیں بہت لمبی. یہ ٹوٹل 13-14 سال ہے. ان میں سے بھی یہ 2017 میں جب پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوا, اس کے بعد سے لوگوں نے مجھے تھوڑا بہت سیریس لینا شروع کیا. پھر انہوں نے دوسرا بندہ بھیجا مارنے کے لیے, پھر تیسرا بھیجا, 3 تو نون ہے, اس کے علاوہ بھی آتے رہتے ہیں. ہمارے گاہک بن کے, ہمارے کسٹمر ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آئے. تو مسئلہ یہ کہ اس سے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھی نا. تو میں نے یہ سب کچھ ثابت کیا کہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے آپ لوگوں کو سچائی بتائیں, جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا, ٹروتھ لور ہوں, ٹروتھ کو ایکسپوز کریں, لوگ آپ کی دل سے عزت کریں گے. اتنے لوگ مجھے بتائیں, میرے مخالفین کتنی ویڈیوز چڑھاتے ہیں, آپ نیچے جا کے کمنٹس پڑھ لیں. مجھے بتائیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ میرے خلاف بولتا ہے, نیچے لوگ اس کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں, گالی گلوچ نہیں, علمی طریقے سے. کیا وجہ, کیا میں نے کوئی بھرتی کی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. نہ میرے پاس عمران خان صاحب جیسے پیڈ لوگ موجود ہیں, ان کے بھی سارے پیڈ نہیں ہیں, زیادہ تر تو نان پیڈ ہیں, لیکن بہرحال ان کے ہیں, انہوں نے تنخواہوں پہ رکھے ہوئے. ہاں, ادھر ISPR نے بھی رکھے ہوئے ہیں. انجینئر صاحب کا تو کوئی بندہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیں اللہ کے فضل سے, یہ کہتے تھے عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں. اب عمران خان صاحب کی بھی ویورشپ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں اور میری بھی دیکھ لیں. حالانکہ میں اللہ کے فضل سے کسی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. میں جو آلریڈی سیاسی لیڈرز ہیں انہی کو سپورٹ کروں گا. ان کا ایک سمجھ لیں ایک طرح سے ان کا بزرگ بن کے کہ آپ یوں نہ کریں, یوں کریں, اور اخلاقی سپورٹ اپنی جاری رکھیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں, اسلام میں جنگیں تو بہت ہسٹری میں ہوئی ہیں نا, لیکن ایک فکری جنگ بھی پہلے دن سے بہت شروع سے چل رہی ہے. وہ یہ ہے ریزن کی اور ٹیکسٹ کی لڑائی. ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ
جو صرف میں مثال کو اس بات کو سمجھانے کے لیے استعمال کروں گا، اس کا بیان کروں گا. الفاظ ہو سکتا ہے کیونکہ میری حدیث کا اس طرح سے ترجمہ عربی اچھا نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم آپ سمجھ جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو حکم دیا کہ وہاں جاؤ اور وہاں پہنچ کے مغرب کی نماز پڑھنا. ہاں جی، بنو قریظہ میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. راستے میں صحابان میں دیکھا کہ مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو کچھ نے کہا نہیں، نبی پاک نے کہا تھا وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے. کچھ ٹھیک ہے، آپ سوال کریں. اس کا مطلب یہ تھا ان کا کہ اتنی تیزی سے جاؤ کہ وہاں جا کے پڑھو، لیکن ان کی غرض یہ تھی، ریزن یہ تھی، اس لیے اگر راستے میں ٹائم ہو گیا تو میں پڑھنا چاہیے. مطلب ایک پہلے دن سے ایک اختلاف چلا آ رہا ہے کہ جو الفاظ ہیں حدیث اور قرآن کے ان پر عمل کرنا ہے یا اس کی لاجک سمجھنی ہے کہ نبی پاک نے اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہتے ہیں. جس کے بعد پھر آپ کو پتا یہ بہت پھیلا، 100-150 سال 100 سال بعد بہت ضلع فرقہ آیا جس نے کہا ہم تو ریزن پہ جائیں گے، ایک نے کہا ہم صرف ٹیکسٹ پہ جائیں گے. آپ کس روایت کے امین ہیں؟ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آج؟ امام غزالی کے، ابن رشد کے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو اس کو میں کلیئر کرتا ہوں جو آپ نے حدیث بیان کی ہے، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے صحیح کہ جی صحیح حدیث ہے. بخاری مسلم کی متفق، یعنی پلانٹ ارتھ پہ سب سے اسٹرانگ حدیث وہ ہے جو بخاری میں ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. بنو قریظہ والا ایشو ہوا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، انہوں نے بدعہدی کی تھی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے کیوں اتار دیے؟ اب بنو قریظہ سے بدلہ لیا جائے گا. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ عصر کی نماز نہیں پڑھنی مگر بنو قریظہ میں جا کر ان کے قلعوں کے پاس عصر کی نماز. اچھا، اب جب وہ صحابہ کرام گئے تو سورج غروب ہونے کے قریب تھا. کچھ نے اس کی لاجک کو فالو کرتے ہوئے راستے میں نماز پڑھ لی کہ نبی علیہ السلام کا کہنے کا مقصد تھا کہ تیزی سے پہنچنا ہے وہاں. ٹھیک ہے. دوسروں نے کہا کہ ہم منون وہی اس پر عمل کریں گے تاکہ ہم سیف سائڈ پہ رہیں کہ نماز اگر قضا بھی ہوگی تو خیر ہے، ہم وہاں جا کر پہلے وہاں پہنچ جائیں، نماز ہم وہاں پڑھیں. اچھا، ٹیکسٹ کو فالو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی نماز قضا کر دی، وہاں جا کے پڑھی. ہاں وہاں جا کے پڑھی، انہوں نے ٹیکسٹ کو فالو کیا. حکم یہ تھا کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے. ہاں جی، مقصد کو چھوڑیں. اور فقہ کو فالو کیا، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو فالو کیا، اسے فقہ کہا جاتا ہے. جنہوں نے نماز راستے میں پڑھ لی انہوں نے ریزن ان کا ہاں انہوں نے کہا کہ ہاں. اچھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب دونوں کا معاملہ حضور کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے دونوں کے بارے میں کوئی کامنٹس نہیں کیے. اوکے، اٹ مینس کہ حدیث تقریری ہوگی، دونوں کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیکسٹ کو فالو کرے اسے بھی کوئی کریٹیسائز نہیں کر سکتا، اگر کوئی لاجک کو فالو کرے اسے بھی کوئی کریٹیسائز نہیں کر سکتا. اور یہ چند ایک کیسز میں آئے گا، میجورٹی میں ایسا نہیں آئے گا. اصل مسئلہ امت کا یہ ہے کہ امت نہ تو ٹیکسٹ کو فالو کر رہی ہے نہ لاجک کو فالو کر رہی ہے. امت یہ کر رہی ہے کہ امت کو جو گمراہ کن پیشوا ملے ہیں نا، انہوں نے جو نظریات لانچ کیے ہیں نا، ان نظریات کو حلال ثابت کرنے کے لیے وہ ٹیکسٹ کو زبردستی گھسیٹتے ہیں، لاجک کو زبردستی گھسیٹتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ گورے کی عدالت میں لے جائیں کہ یہ ٹیکسٹ بک ہے قرآن، انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں اور یہی کہتے ہیں. چاہے آپ اس کی تھیم کو فالو کریں یا ٹیکسٹ کو فالو کریں، دونوں صورتوں میں یہ غلط ثابت ہوں گے. یہ انہوں نے بالکل ایک ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اس ٹیکسٹ سے بھاگنے کا. معتزلہ یا باقی لوگ جو ہیں وہ تو بہت بہتر تھے ان لوگوں سے، ایٹ لیسٹ وہ ٹیکسٹ کی کم از کم عزت تو کرتے تھے نا. یہ لوگ تو نہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں نہ فقہ کو فالو کر رہے ہیں، ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو فالو نہیں. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. یہ لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کے پیرلل سینہ بہ سینہ کچھ راز ہیں جو ٹرانسفر ہوئے ہیں. اچھا، اب مجھے بتائے اور وہ کس کے پاس ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ خاص لوگوں کے پاس ہے. اسے علم لدنی کبھی کہتے ہیں، وہ کبھی روحانی علم کہتے ہیں، کبھی وجدان کہتے ہیں، کبھی کشف، کچھ بھی کہتے ہیں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں یہ اسکول آف تھاٹ کہاں سے آ گیا؟ اسکول آف تھاٹ تو یہ تھا کہ ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کا ٹرو فہم یا ٹیکسٹ کو اسی طریقے سے فالو کرنا. وہ بھی 90% کیسز میں دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. کہیں کہیں جا کے آپ کو انٹرپریٹیشن کا فرق پتا چلتا ہے. مثلا جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی جو آیت ہے نا کہ جب تم عورتوں کو چھوؤ گے نا تو طہارت حاصل کرو گے، انہوں نے اس چھونے سے مراد مطلقاً چھونے کو لے لیا، جبکہ امام حنیفہ نے اس سے مراد انٹر کورس کو لیا کہ اس لیول تک جاؤ گے تو طہارت حاصل کرو گے، صرف اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب یہاں پہ انہوں نے وہ ٹیکسٹ کا نا چھونے سے مراد اس کی لاجک کو امام حنیفہ نے لیا، جبکہ ٹیکسٹ کو بغیر لاجک کے امام شافعی نے لے لیا. ہم امام شافعی کو اس معاملے میں صحیح نہیں سمجھتے، لیکن اپوزٹ رزلٹ تو کسی نے نہیں نکالا.
صحیح. یہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے کہا کہ بھائی عورت کو چھوؤ گے تو غسل نہیں کرو گے, یا امام شافعی نے کہا کہ ہاتھ بھی لگاؤ گے تو غسل نہیں کرو گے. دونوں نے نکالا, ایک نے کہا کہ غسل فرض ہوگا, ٹھیک ہے, اگر آپ انٹر کورس کریں گے. دوسرے نے کہا نہیں, آپ نے ٹچ بھی کیا, غسل تو فرض نہیں ہوگا لیکن وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. طہارت سے مراد یہاں وضو ہے. یہ صوفیاء کا مذہب ہے, جس کو روحانیت کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے, یہ سب کا سب فراڈ ہے. یہ بالکل کوئی اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام میں جو کچھ ہے وہ ٹیکسٹ کے اندر ہے, اسی سے آپ نے چیزیں اپنی ثابت کرنی ہے. یہ بالکل اپوزٹ رزلٹ نکالتے ہیں اور اسے کہتے ہیں روحانیت کا نام دیتے ہیں. تو یہ لوگ تو اس میں سے بالکل نکل گئے ہیں. ہم دونوں اسکول آف تھاٹ کو پیرلل میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, جہاں کہیں بھی ہوتا ہے. میں اب کئی معاملے میں امام شافعی کے فہم کو قرآن و سنت کے مطابق سمجھتا ہوں, کئی معاملات میں امام حنیفہ کے فہم کو میں قرآن و سنت کے مطابق سمجھتا ہوں. مثلا امام شافعی کا یہ موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, میں اس موقف میں ان کے ساتھ ہوں, کیونکہ اس کو سپورٹیو حدیث موجود ہے ابو داؤد کی کہ وہ پیرے پہ کچھ اصحاب تھے, انہیں تیر لگتے رہے, ان کا خون نکلتا رہا, نبی علیہ السلام نے نماز دہرانے کا نہیں کہا. جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ یہ خون ناپاک ہے. وہ صرف عورت کے مخصوص ایام کا خون ناپاک ہے, عام خون جو ہے پاک ہے اور نہ اسے وضو ٹوٹتا ہے. صحابہ کی تو زندگی جنگوں سے عبارت تھی, یہ رسک لیے نہیں جا سکتا تھا. اس معاملے میں میں امام شافعی کو صحیح مانتا ہوں, لیکن عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس میں امام حنیفہ کا موقف بالکل درست ہے کہ نہیں ٹوٹتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں حجرہ تنگ تھا اور ہمارے گھر دیے بھی نہیں ہوتے تھے. نبی علیہ السلام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے, میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی, جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی, جب آپ قیام میں جاتے تو وہ میں سیدھے کر لیتی. تو عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب امام شافعی کے اس مسئلے کی تکلیف آج کروڑوں مسلمان کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے چونکہ شافعی ہیں, انہوں نے اپنی عورتوں کے ہاتھوں پہ دستانے گرمیوں میں پہنائے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر نیکڈ چھو لیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا اور ہمارا طواف فارغ ہو جائے گا. ایک بندے نے غلطی کی, اس کا خمیازہ آج تک امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے. دوسری طرف امام حنیفہ نے ایک فتویٰ دے دیا, ٹھیک ہے. اچھا, ہم دونوں کو جو سچائی اور غلط ہونے کا فیصلہ احادیث کی بنیاد پہ کر رہے ہیں, اپنی رائے سے نہیں کر رہے. یہ مودودی صاحب پہ بھی الزام لگاتا ہے, نہیں مودودی صاحب اینڈ پہ کہتے ہیں میری رائے ہے. مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میری رائے ہے کہ امام حنیفہ صحیح رزلٹ پہ پہنچے, اس مسئلے میں میری رائے ہے کہ امام شافعی صحیح رزلٹ پہ پہنچے. وہ اپنی رائے تو کوئی پیش ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آلریڈی جو ایگزسٹنگ رائے تھی. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو حجت اللہ البالغہ میں یہاں تک لکھا کہ آج ہمارے پاس حدیث کی کتابیں موجود ہیں, ہم بڑے آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں امام شافعی کو ٹھوکر لگی, کہاں امام حنیفہ کو ٹھوکر لگی. ہم ایک ایسی فقہ مرتب کریں کہ جس کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ لے لے, اور جو اس کے خلاف ہے اسے چھوڑ دیں. اور یہ میں نے کر دیا, جو شاہ ولی اللہ کا خواب تھا وہ میں نے پورا کر دیا. اچھا, لیکن اسلامی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصلاح کی کوئی بھی بڑی کوشش جو بہت سارے فالوورز کو ساتھ لے آئے, وہ الٹیمیٹلی ایک نئے فرقے پہ منتج ہو جاتی ہے, اس کسی کے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی. کہیں یہ نہ ہو آپ کی تحریک؟ ہاں جی, ہمارے کیس میں اس لیے نہیں ہوگا. سید مودودی کے اوپر بھی آپ کو پتا نا بہت سے الزامات یہ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو بتائیں کیا مودودی صاحب نے فرقہ بنا لیا؟ نہیں بنایا بس پھر, لیکن یہ تو بس وہ آپ کو جواب مل گیا نا, مودودی صاحب کا والا جواب مل گیا نا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کر کے فرقہ نہیں بنا. جناب جماعت اسلامی کی مساجد اور ان کے لوگ اتنے ٹالرنس والے ہیں کہ آپ وہاں جا کے ٹکیا رکھ کے شیعہ کی طرح نماز پڑھیں. ہاں بالکل ایسا, اونچی آمین کہیں, ان کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے گا. پنجابی میں ہم کہتے ہیں ٹڈو, ہر مسلمان سے محبت کرتے ہیں. لہذا مودودی صاحب نے ان تمام علماء کے چہرے پر سیاہی مل گئی جو یہ دعویٰ کرتے تھے. اچھا, ہم تو مودودی صاحب سے بھی اگلا ورژن ہے. مودودی صاحب کی باتیں تو چھپی ہوئی تھی, ہماری ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے, ٹھیک ہے. جتنے فرقے پیدا ہوتے ہیں نا, وہ پہلے یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم وہ فرقہ ہیں اور باقی ساروں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی, باقی سارے جہنمی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں. ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں. ہمیں کوئی فرقہ ثابت کرے تو وہ فرقے ہی, مثلا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بوتل کو آپ کہیں کہ یہ جو ہے وہ موٹر بائک ہے, تو کوئی بات مانے گا؟ اس کو موٹر بائک ثابت کرنے کے لیے آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا. ہاں, بوتل کے کلر میں آپ کر سکتے ہیں, کوئی کہ جی یہ گولڈن ہے, کوئی کہ جی نہیں یہ تانبے کا ہے, یہ اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ تو بڑا ظلم ہے. اب مجھے بتائیں, فرقوں کی جو نٹوریس چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ ان کی ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے. میری بتائیں کون سی ٹیکسٹ بک ہے؟ ان کی مسجد ہوتی ہے, ان کی مدرسہ ہوتا ہے. نہیں, وہ ویڈیوز میں بخاری مسلم کے والے ہیں. پھر اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں امام بخاری امام مسلم کی لیگیسی لے کے چل رہا ہوں تو یہ میرے لیے آنر ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ٹنی ہو, سنی تو میں ہوں, پھر میں بکس کو لے کے چل رہا ہوں نا. تو بتائیں میری وہ کتاب کہاں ہے, میری چندہ بک دکھائیں کہاں ہے, میرا مدرسہ کہاں ہے جہاں میں بندے بنا کے پروڈیوس کر رہا ہوں, اور وہ کتاب کہاں ہے جس میں آپ کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے اسام الارمین میں کہا کہ دیوبند علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. اور اس کے جواب میں المحند المفند میں علماء دیوبند نے شیخ تھانوی نے سائن کیے کہ احمد بریلوی کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. میں نے یہ کام کیا ہی نہیں, میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھو.
وہ تمام نٹوریس چیزیں جو ان کے بابوں میں تھی ان میں ایک بھی خرابی، ان کی گندگی میرے اندر موجود نہیں ہے، تو مجھے کیسے فرقہ کہتے ہیں؟ اچھا سر، قرآن پاک تمام انسانیت کے لیے رہنما ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کی بالکل آغاز میں ہی قرآن پاک میں یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، جو غیب پر ایمان لائیں۔ جی جی، سب سے پہلے تو یہ اتنی غلط انٹرپریٹیشن کی لوگوں نے کہ جو کوئی داڑھی پگڑی والے لوگ ہیں، کوئی ایمان پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جی ہدایت صرف ان کے پاس ہے۔ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن میں آیا سورۃ البقرہ میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہاں تو آگے پوری انسانیت۔ اب آ جائیں جو آیت آپ نے کوٹ کی، ہاں جی ہاں جی، نہیں وہ ہے ھدی للمتقین، صرف ان کے لیے جو پہلے ایمان لے کے جی جی، باقی انسانوں نہیں صرف ان کے لیے نہیں، ھدی للمتقین، ایمان تو بعد میں ذکر ہوا ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا ہے نا، تو وہیں سے آئے نا ھدی للمتقین، یہ ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جی یہی جو ڈر جاتے ہیں، جس طرح میں ڈر جاتا ہوں کہ ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے 6 ارب گنا درخت کو کیسے بن جاتا ہے، میں ڈر جاتا ہوں سوچ کے یہ کیسے ہو جاتا ہے۔ میں ڈر جاتا ہوں یہ سوچ کے کہ ایک انڈے کو توڑ کے ہم اس سے اپنا ناشتہ تیار کرتے ہیں، لیکن وہی انڈا 22 دن کے لیے ایک خاص حالت میں مرغی کے نیچے یا مشین میں جاتا ہے تو اس میں سے ایک چوزا نکل آتا ہے، حالانکہ اس کے اندر جو لیس دار مادہ ہے اس کا کوئی دور دور تک لینا دینا ہی نہیں اس کی چونچ کے ساتھ، اس کے پروں کے ساتھ، اس کی ایروفائل سٹرکچر کے ساتھ۔ تو میں ڈر جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جادو ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر، کہ مجھے یہ سارے کام کرنے والا نظر بھی نہیں آ رہا اور سارے کام بڑی ہارمونی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ڈر جانے والوں کے لیے ھدی للمتقین، جو ڈر جائیں کہ یہ سب کچھ کسی کے بنانے سے بنا ہے اور اس نے مجھے بھی بنایا اور اس پلینٹ ارتھ کے اوپر پٹ کیا، میری مرضی کے بغیر مجھے اس نے پیدا کر دیا۔ اگر میں نے اسے تلاش کر کے اس کے دامن میں پناہ نہ لی تو ابھی تک جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا بعد میں بھی کرے گا اور مجھے کوئی اس سے بچا نہیں سکتا۔ سب سے پاورفل سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی وہ ہستی ہے۔ ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے۔ آگے الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقی وہ ہوتے ہیں جو بغیر دیکھے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سارے مانے ہوئے ہیں میرے بھائی، جب نیوٹن نے وہ ایک سیب ہی گرتے ہوئے دیکھا تھا نا تو گریوٹی اسے کلک کر دی، اس نے وہ سارے خدائی قوانین، گریویٹیشنل فورس، پھر نیوٹنز کے لاز، یہ سارے اس نے دریافت کیے۔ آئنسٹائن کا تو مقولہ کتنا زبردست ہے کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ اینڈ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم، یعنی سائنس جو ہے وہ ریلیجن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور ریلیجن بغیر سائنس کے اندھا ہے، کیونکہ یہ آنکھیں جو آپ کو دکھاتی ہیں کہ سب کچھ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک خدا کا کانسیپٹ ہے۔ یہ کتابوں کا، باقی نماز، یہ ساری کی ساری چیزیں بعد میں صحیح۔ تو یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ایگزسٹنس آف گاڈ یہ اصل ایشو ہے، ونس گاڈ ایگزسٹ باقی سارے سوال انویلڈ ہو جائیں گے۔ اوکے، لیکن جو آپ نے اس آیت کی تشریح کی، آپ کو یوں نہیں لگتا کہ یہ سادگی سے معاملہ آگے چلا گیا؟ ترجمے میں اگر ہم کریں تو اب اس کو جب تک اس آیت کی تشریح نہیں ہوگی تو یہ والا مطلب سمجھ نہیں آئے گا جو آپ نے بتایا۔ نہیں، مطلب تو آ گیا نا، جب دوسری آیت آ گئی ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی 2 نمبری کی لوگوں نے کہ ھدی للمتقین کر کے پوری امت کو گمراہ کیا انہوں نے، اور متقین سے مراد خود اپنے آپ کو لے لیا۔ اسی تو میں کہہ رہا ہوں انہیں ویٹیکن سٹی میں بٹھائیں، یہ ہے ظالم۔ یہ اگر اسلام کے لیے مخلص تھے ھدی للناس کیوں نہیں بتایا؟ آپ جیسا بندہ، کتنی عمر ہو چکی ہے آپ کی؟ 44 ہو کے، میں آلموسٹ 46 کا، 44 ایئرز کی ایج میں ایک انٹلیکچوئل بھی کہہ رہا ہے ھدی للمتقین، اسے ھدی للناس کا نہیں پتا اس کے پیچھے مجرم کون ہے۔ ھدی للناس اگر رٹوایا جاتا کہ پوری انسانیت کے لیے، پھر تو لوگوں نے کہا تھا مولویو تسی سائڈ تے وہ، میرے لیے بھی قرآن میں ہدایت موجود ہے۔
انہوں نے ہدی للمتقین پھر اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرنی شروع کی. تو یہ انٹرپریٹیشن بچ جانی تھی اگر میں قرآن ترجمے سے پڑھتا. ہدی للناس تک بھی میں نے پہنچ جانا تھا. سورہ بقرہ میں ہی ہدی للمتقین ہے اور ہدی للناس بھی سورہ بقرہ کے اندر ہی موجود ہے. اور پھر میں نے آگے جانا تھا فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی قرآن سے اس سے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے, جو ڈرا ہوا ہے نا کہ میری مرضی کے بغیر مجھے کسی نے پیدا کیا اور میں اکاؤنٹیبل ہوں, اس پلانٹ ارتھ پہ مجھے پٹ کیا. جو میں نے بات کی تھی دنیا میں ہر انسان یہ عقید, جو آپ نے وہ شروع میں ایک سوال پوچھا تھا وہ بیچ میں سکپ ہو گیا, کہ یہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ریلیجن میں بلیو کیے بغیر بھی اچھا انسان ہمارا مطلب جی, وہ اچھے انسان اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے. وہ نیچر ان کی نیچر میں رکھا گیا ہے, وہ اللہ نے ہر انسان کی نیچر میں رکھا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے, سچ بول. انہوں نے اپنی نیچر نہیں نا پرورٹڈ کی. اگر کوئی ایک دیندار آدمی اپنی نیچر پرورٹڈ کر لے گا تو دنیا میں تو وہ بہت اعلیٰ درجے کا ایک بزرگ سمجھا جائے گا, آخر میں اس کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی. اور میں ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں, میں ان لوگوں کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ جہنمی ہے. بالکل ان کی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر. کن لوگوں کی بات کریں جن کا نان مسلمس, ہاں ایتھیسٹ ہوں, کافر ہوں, جو بھی ہیں, ان کو گیون سرکمسٹانسز میں کتنی بات سمجھ آئی تھی اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے قیامت کے دن. ہاں دنیا میں جسے بات سمجھ آئی ہٹ درمی پہ اڑا ہوا ہے, ہم اسے ضرور یہ بتائیں گے, ان کو بھی بتائیں گے کہ ایک اللہ کا ماننا ضروری ہے, پیغمبر کا ماننا ضروری ہے. بتانے کے بعد ان کا معاملہ چھوڑ دیں گے اللہ کے سپرد, مر جائیں گے, ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے, آخرت کا فیصلہ اللہ کرے گا. علی بھائی یہ جو آپ نے ابھی بات کی اس کا مطلب ہے کہ جو اسلام کا, خدا کا, اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے وہ تو ایک ایماندار شخص ہے جی جو کہ دیانتداری سے جو سوچ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے, اس پہ عمل کر رہا ہے, نہ کہ ایک بہتر عقیدے والا شخص ہے. نہیں, عقیدہ اس لیے بیچ میں آ جاتا ہے نا کہ خدا نے کائنات اس لیے تو نہیں بنائی نا کہ آپ خود ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں, اور خدا جس نے آپ کو پیدا کیا یہ ساری نعمتیں دی اس کو آپ سیریس ہی نہ لیں. لیکن وہ جو بھی سوچ رہا ہے وہ تو کسی دیانتداری کی بنیاد پہ سوچ رہا ہے نا, اس کے دیانتدار کتنا یہ تو خدا کو جب دیانتدار دیکھیں نہیں, دیانتدار آدمی تو ایک خدا تک پہنچ جاتا ہے. اسلام کے مخالفین جن کی ڈیوٹیاں لگی کہ آپ نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھنی ہیں, وہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں, انہیں تو ایٹ لیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جن کے اوپر اتنی فنڈنگ ہوئی ہوئی تھی, جو پوری لیگیسی اسلام دشمنی کی لے کے چل رہے تھے. تو آخر اسلام نے انہیں کنکر کیوں کر لیا ہے؟ اس سچائی نے. آج بھی جو بندہ اپنے آپ کو دھوکہ دے گا نا وہ سچائی تک نہیں پہنچے گا. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو, اگر کوئی شخص اپنے ساتھ بھی فیئر ہے اور سچائی کے لیے وہ کوشش کرے گا, ٹروتھ لور ہوگا, ایک خدا کا ماننے والا وہ ضرور ہوگا, الٹیمیٹلی یہاں تک پہنچے گا. ایتھیزم ڈینائل آف گاڈ نہیں ہے, ایتھیزم اپنی مرضی کی زندگی ہے. وہ خدا کو اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں تاکہ رکاوٹ ہٹ جائے, ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. اس لیے آپ دیکھیں ان سے بھی آپ کریٹیکل تھنکنگ پہ بات کریں. میں نے تو جب بھی کبھی موقع مجھے ملا ہے 2 منٹ میں ان کا وہی بیہیویئر ہوتا ہے جو ایک پرورٹڈ مذہبی نیچر کے لوگوں کا ہے. انہی کے اصول اور مبادی پہ, سائنس کی بنیاد پہ. ظاہر ہے کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ایک جاہل آدمی کے ساتھ, وہ تو ایک کوالیفائڈ انجینئر کے ساتھ بیٹھے ہیں, تو میں کہتا ہوں سائنس پہ بات کر لو, انٹروپی پہ بات کر لو, سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس پہ بات کر لو, لیکن اصول پہ رہنا ہے. مولویوں کو اس لیے دھوکہ دیتے ہیں, ان بیچاروں کو یہ چیزیں نہیں پتا. مجھے تو پتا ہے نا, میں کہتا ہوں اصول کھڑا کرتے ہیں, آؤ اس میں رنگ بھرتے ہیں, جہاں تم غلط ہوئے تم سرنڈر کرو گے, جہاں میں غلط ہوا میں سرنڈر کروں گا. 2 منٹ میں وہی ان کی باتیں اسی طریقے سے جو ہے غصے سے جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہیں اور یہاں سے تھوک نکلنی شروع ہو جاتی ہے 2 منٹ کے اندر. وہ بھی ایک پورے کا پورا کلٹ بن چکا ہے. علمی بحث کا تو انداز نہیں ہوتا. اچھا سر مجھے یہ بتائیے, ہم وہ پہلے بات کر رہے تھے ریزن کی اور ٹیکسٹ کی. ہم دیکھتے ہیں اسلامک ہسٹری میں کہ 12ویں صدی تک مسلمانوں میں ابن الہیشم بھی آ رہا ہے, ابن سینا بھی آ رہا ہے, البیرونی بھی آ رہا ہے, جابر بن حیان بھی آ رہا ہے, فلاسفرز بھی آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں. لیکن اچانک 13ویں صدی سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. ابدال, کتب, اولیاء, ان کی تعداد صوفیاء کی, شاعروں کی بڑھتی جاتی ہے, اور یہ لوگ ایک دم بند ہو جاتے ہیں. ایک دم اس طرح کا علم جو کہ دنیا پوری, اصفہان میں, قاہرہ میں, ادھر سمرقند میں, بخارا میں, کہاں کہاں, دمشق میں, غرناطہ میں لوگ آتے ہیں, تیونس میں, ایک دم سے یہ سارے علمی مرکز ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے اینڈ پر لاسٹ مین کی وارننگ جس کو کہا جاتا ہے, ابن رشد نے کہا تھا کہ تم ان فلاسفرز کو جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی ریزن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بس یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں ٹیکسٹ میں لکھا ہے, اس پہ عمل کرو. اس نے کہا اگر تم ریزن نکال دو گے نا مذہب سے تو پھر تمہارا ایک ان ریزنیبل گاڈ پر تم اینڈ کرو گے. یہ لوجک پیش کی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ 13ویں صدی کے بعد ایک دم سے مسلمانوں میں سائنس اور فلسفے کے بڑے بڑے عالم آنا ہی بند ہو گئے جن کو دنیا مانتی تھی؟ دیکھیں, جب بھی کوئی اسکول آف تھاٹ, کوئی امپائرز کھڑی ہوئی ہیں نا, ان کا جب ڈاؤن فال شروع ہے نا وہ ایک دم نہیں ہوتا, گریجولی ہوتا ہے. یہ گریجولی ہوا ہے. اچھا, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب آپ عیاشیوں کے عادی ہو جائیں اور ایک دفعہ آپ ایک مقام حاصل کر لیں, پھر آپ معاملات میں ریلیکس ہو جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ
جو رومن امپائر تھی یہ مسلمانوں کے ہاتھوں کیوں مغلوب ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ کنکلوڈ کر بیٹھے تھے ہم سپر پاور ہیں. بیزنٹین امپائر, جی جی, ایسٹرن رومن, ہاں جی, اپنے آپ کو کنکلوڈ کر بیٹھے ہوئے تھے. عربیوں کو یہ زیادہ سمجھتے تھے کہ یہ جس طرح لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں بس یہی کچھ کر سکتے ہیں. انہیں کیا پتا تھا یہ عرب اب وہ نہیں رہے, یہ عرب وہ ہیں کہ جو ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو چکے ہیں. طوائف الملوکی ان کی ختم ہو چکی ہے. اور دوسرا ان کے اندر ایک پروفٹ آیا جس کے ذریعے انہیں ٹیکسٹ اور زبان مل گئی ہے ریزننگ کی. ان کے عقائد کے اندر جس نے سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ 3 سورتیں پڑھی ہوئی ہیں نا, کوئی بھی رومن کرسچن, کوئی پادری اس کے ساتھ لاجک میں نہیں بیٹھ سکتا جیسس کرائسٹ کے حوالے سے اور ریلیجن کے حوالے سے. اور وہ انہوں نے ازبر کیے ہوئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی زبان کے اندر دینی علم بھی دے دیا اور طوائف الملوکی بھی ان کی ایک لیڈرشپ کے اندر ختم کر دی اور انہوں نے الٹ کے رکھ دیا ان کو, رومنس کو. اچھا, دوسری طرف رومنس کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ ہمارا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, اسی لیے ان کی آرمی بھی اسی طرح کی جو آسائشیں ان کی عادی ہو چکی ہوئی تھی. اور یہاں پہ عرب کے لوگ بیچارے کھجور کھا کے گزارا کرنے والے اور ریگستان میں اتنے ٹف ماحول کے عادی صرف طوائف الملوکی تھی. اور یہ کچھ کمزوری ہے تو اپنی تیز رفتاری, جی جی, ہاں وہ آپ دیکھیں کتنے مشکل ماحول کے عادی تھے. یہاں بھی یہی ہوا, جب ہم دنیا میں پاور ہمیں مل گئی پھر ہم بھی آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع ہو گئے. کرتے 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 ایسے ریلیکس ہوئے. اور وہ جو ڈارک ایجز کے اندر یورپ تھے وہ تو یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے نا, ہماری گولڈن ایجز میں. جی جی, پھر یہ تو ہوئے ریلیکس. پھر ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے بھی تو عذاب کا کوڑا تاتاریوں کی شکل میں برسا نا, صلیبی جنگیں اور یہ ساری چیزیں ہوئی. پھر بھی ہم نے نہیں لرن کیا نا, آہستہ 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 یہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے. آج کی ڈیٹ میں بتاؤں بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. آج کی ڈیٹ میں سائنس از اے کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. اب آپ ہیومینٹی کی بات کریں, بٹ سائنس از ناٹ ریلیجن. لیکن میں اسے ریلیجن مانتا ہوں نا, اسکول آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اسکول آف تھاٹ, ہاں اسکول آف تھاٹ کہہ لیں, ٹھیک ہے. اس کی اور میں اسے سب سے بڑا ریلیجن مانتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے. قرآن اللہ کا قول ہے اور فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ کا فعل ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. قرآن کا علم جو قرآن نے 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس اور فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے, اسی کا علم ہے نا. سائنس کسے کہتے ہیں؟ سائنس نالج کیا ہے؟ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. تو قرآن کیا ہے؟ یہ observations ہی تو بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کا سارے کا سارا فیل کا جو ہے ریٹن ایکسپیریمنٹ نہیں نا ہوتا. دعا کا کیا ایکسپیریمنٹ ہوگا سرکار؟ وہ آپ سائنس کو مطلب کیسے کہتے ہیں؟ جی اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا. میں سائنس کو اس حوالے سے کر رہا ہوں, اس کا وہ ایک رخ بیان کر رہا ہوں کہ سائنس فزیکل جو ورلڈ ہے اس کے نالج کا نام ہے. اس فزیکل ورلڈ کا بانی کون ہے؟ خدا. کیونکہ ہر ایک چیز کے پیچھے جب آپ ڈیپ ڈگ کرتے ہیں تو خدا تک پہنچتے ہیں. آپ زلزلے میں زیادہ زیادہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس تک جاتے ہیں. اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرے گا, کب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. وہاں سے خدا سٹارٹ ہوتا ہے جہاں یہ اینڈ ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے یہ چیز ثابت کر دی ہے. سائنس سے پہلے کبھی ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. ڈی این اے اسٹرکچر کی برکات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک مائنڈ ہے جس نے یہ سارے کے سارے معاملات کیے ہیں. انٹروپی اگر نہ ہو آپ خدا کو کیسے سمجھ سکتے ہیں آج کے اس ماڈرن ورلڈ؟ انٹروپی یہ ہے, سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے کہ انٹروپی یعنی ڈس آرڈر یا تو کانسٹنٹ رہتا ہے یا بڑھتا ہے. ڈس آرڈر کبھی کم نہیں ہوتا. اس کو آپ مثال سے سمجھیں, اگر میں ایک شیشے کے گلاس کے اندر نیچے ایک تہ لگاؤں بلو بالز کی, اس کے اوپر یلو, پھر گرین, پھر ریڈ, اس کے بعد میں اسے یوں ہلانا شروع کر دوں, قیامت تک ہلاتا رہوں, یہ دوبارہ آرڈر نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی, کہ یہ بڑھتی جائے گی. تو یہ بگ بینگ کون سا دھماکہ تھا جس نے اتنا بڑا آرڈر بنا دیا ہے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ 2 ملین سے زیادہ سپیشیز ہیں. ایک ایک سپیشی کے اوپر آپ پوری پوری زندگی گزار دیں, اس کی ہیبٹس کو. اور بلکہ آج تک سائنس جب بھی کروکوڈائل کو, ایلیفینٹ کو ڈسکس کرتی ہے نا, تو وہ کوالٹیز کا ذکر کرتی ہے. اس میں اس لیے ہے تبھی یہ ہوتا ہے, اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. آج تک کبھی ڈرا بیک نہیں بیان کیا. تو یہ اتنا بڑی چیز, اتنے بڑے ڈس آرڈر سے اتنا بڑا آرڈر کریٹ ہو گیا سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس ہے. اور وہ میں آپ کو اس گلاس میں بتا سکتا ہوں. آپ اس کو ہلاتے رہے, اس کی بجائے میں اگر ایک انگلی داخل کروں اور میں سب کو ترتیب دینا شروع کر دوں اور واپس ادھر لے آؤں تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا. اور یہی سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس ہے. جب تک آپ انٹروین نہیں کرتے نا, دوبارہ آپ آرڈر بحال نہیں کروا سکتے. اور یہ سائنس نے ہمیں آج بتایا, یہ سارے کا سارا آرڈر, ہارمونی آپ کو جو نظر آ رہی ہے اس سپریم بینگ کی وجہ سے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس ایک کامن ریلیجن ہے اس حوالے سے کہ جو بندہ قرآن کو نہیں بھی مانتا, سائنٹیفک فیکٹ کا تو انکار نہیں نا وہ کر سکتا.
تو آج میں اگر خدا کا تعارف کسی ایتھیسٹ کو پیش کروں تو کامن بک قرآن تو نہیں ہوگی، سائنس ہوگی. اگر میں ایک ہندو کو ٹرو سینس آف گاڈ بتاؤں گا تو کامن بک ان کی بھگوت گیتا نہیں ہوگی بلکہ سائنس ہوگی. اگر میں کرسچن کو ٹرو خدا کا کنسیپٹ بتاؤں گا تو میں اس کو بائبل سے نہیں بتاؤں گا، سائنس سے بتاؤں گا. اس لیے میں کہتا ہوں میں سائنس کو آن کرتا ہوں. اچھا، سائنس کیا عقائد کو سائنسی بنیادوں پر ٹیسٹ کیا جا سکتا؟ وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مورل لاز سائنس نہیں ڈیل کرتی. ہاں، یہ وہ سارے لاز ہیں جن کا مورالٹی سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، مورل لاز نہیں. اچھا سر، دنیا میں خلافت یا اسلامی حکومت قائم کرنا ملکوں میں، اپنے ملک میں اور باقی ملکوں میں بھی، کیا یہ مسلمانوں کا فرض ہے؟ اسلامی حکومت جو آپ سٹارٹ میں دیکھیں نا، اس میں تھوڑا کانسیپٹ میرا ڈیفرنٹ ہے. یعنی ڈیفرنٹ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے ہر ملک کو فتح کر لینا اور وہاں پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دینا، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے جی. سیدھی سی بات ہے. نبی علیہ السلام کی بعثت خاصہ تھی عرب کے لوگوں کی طرف، پلس آپ علیہ السلام کی بعثت عامہ پوری انسانیت کے لیے. لیکن اس میں بھی جو آپ نے حجت تمام کی اپنے زمانے میں، رومنز اور پرشینز کو خطوط لکھے، صحابہ کرام نے اپنی جنگیں انہی کے اوپر مسلط کی. اس کے بعد قرآن میں آیا کہ یا تو دوسرے لوگ آپ کو جزیہ دے کے امن کی زندگی گزاریں گے، یا آپ کا ریلیجن قبول کریں گے، یا آپ سے جنگ کریں گے. یہ تو معاملہ اپنی جگہ درست ہے. لیکن ونس یہ سارے کے سارے ملکوں کے سلسلے جب بن چکے ہیں آپ، اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ، مجھے بتائیں مسلمان اپنے ملکوں کے اندر ناانصافی کا نظام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح کہیں گے یورپ اور امریکہ کو کہ اپنے ملک ہمارے حوالے کرو؟ ہاں، آج اگر ہم ان سے بیسٹ سسٹم رکھتے ہو نا تو ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ بھئی امن کا نظام ہو. جس طرح وہ ٹھیکیدار امریکہ بنا ہے نا دنیا میں، حالانکہ وہ بدماشی کر رہا ہے کہ جی میں یہاں پہ ڈیموکریسی لے کے آؤں گا، حالانکہ ملوکیت بھی وہی لے کے آتے ہیں. وہ تو اس کا ورلڈ آرڈر. میں کہتا ہوں کہ اگر امریکہ کی جگہ پہ ہم ہو نا اور ہم اسلامک ورلڈ آرڈر چلانا چاہیں تو ہمیں ضرور چلانا چاہیے، لیکن دنیا میں امن کے لیے، بدماشی کے لیے نہیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے وہاں لوگ زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں مسلمان ملکوں سے. اچھا سر، اسلام نے اپنے آنے کے بعد دنیا کو وہ کیا بہتر چیزیں دیں؟ کیا بہتری، کون سا ٹیڑھ تھا جس کو سیدھا کیا جو اس سے پہلے سیدھا نہیں تھا، یا خراب، یا لوگوں کے پاس وہ بہتر چیز نہیں تھی جو ہم نے دی؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے فریڈم آف ایکسپریشن دی ہے کہ آپ اپنے بادشاہ سے ہٹ کے بھی اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کے مطابق زندگی گزاریں. یہ رائٹ آپ کو نہ پرشینز دیتے تھے نہ رومنز دیتے تھے. 632 سے پہلے یہ نہیں تھا. کہاں تھا؟ آپ کے سامنے یہ سب کچھ. آج جو ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، بتائیں عورتوں کی کیا حیثیت تھی رومنز اور پرشینز کے ہاں؟ آج اسلام سے مورل لاز چوری کر کر کے ہمیں بتا رہے ہو کہ ہیومن ڈگنیٹی کیا ہے. اگر یہ تھی تو اسلام سے پہلے کہاں مری ہوئی تھی ساری ہیومن ڈگنیٹی؟ یہ سارے تھپیڑے کھا کے جو انسانیت نے سیکھا ہے، اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ہمارے پروفٹ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ان سے پہلے دکھائے نا جتنی سویلائزیشنز تھی وہاں عورت کا کیا مقام ہوتا تھا. اسلام نے پہلی دفعہ آگے کہا کہ بھائی زیادہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور اس میں بھی اتنی اس نے سختی کی کہ ایک پر اکتفا کرنا ہے اگر انصاف نہ کر سکو. پہلے تو عورتوں کو انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا؟ نہ ان کو وراثت میں کوئی حصہ دیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. عورت کو صرف ایک سیکس ٹوائے بنایا ہوا تھا، اس سے زیادہ نہیں. کموڈٹی بنایا ہوا تھا جو آج معذرت کے ساتھ یورپ امریکہ میں بھی بنایا ہوا ہے انہوں نے. یہ جو صرف طلاق ہونے کے اوپر آدھی جائیداد مل جانا، اس کو بڑا پریزنٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں جو یہاں پہ عورت کی عزت ہے، بچپن میں وہ اپنے باپ کے زیر سایہ ٹوٹل ذمہ داری وہ اٹھاتا ہے، پوری رسپیکٹ دیتا ہے. یقین کریں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ ہمیں بعض کا ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ کہیں بیٹوں کے ساتھ زیادتی نہ کر دیو. اتنا اسلام نے ہمیں عورت کے بارے میں رسپیکٹ سکھائی. اچھا، جب وہ بیوی بنتی ہے تو خاوند گھر اسے رانی بنا کے رکھتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جی جاؤ تم بھی کما کے لاؤ اور میں بھی کما کے اپنا اپنا کھائیں گے. وہ کہتا ہے تو گھر کی رانی ہے، میں محنت کروں گا، تو میری عزت ہے. ٹھیک ہے. بوڑھی ہو جاتی ہے تو اولاد اسے ماں کا درجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ اسلام نے دیا ہے نا. انہوں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہم صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، تو یہ اللہ کے فضل سے یہاں اسلام کے اس صاحبان کی وجہ سے زیادتی ہوتی ہی بہت کم ہے. اگر آپ دیکھیں اتنے بڑے 22 کروڑ کی عوام میں جہاں نہ کوئی قانون نہ کوئی جوڈیشری کی حکمرانی، اس کے باوجود یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اسلام نے سب سے بڑی چیز آپ کو یہ دی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو پسا ہوا طبقہ تھا اس کے حقوق دیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے. غلامی کو اتنا ڈسکریج کیا کہ وہ آٹومیٹکلی دنیا سے ختم ہو گئی. عورتوں کو حقوق دیے، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو. دیکھیں آپ بخاری میں حدیث ہے کہ پہلے 3 جو
حق ہے وہ ماں کے چوتھا باپ کا آتا ہے. پہلے کہاں ماں کے بارے میں؟ پہلے تو یہ حالت تھی کہ باپ مرتا تھا نا, اس کی ساری بیویاں بڑے بیٹے کی بیویاں بن جاتی تھی. دیکھیں نا, یہ دوسری بڑی چیز دی ہے اسلام نے. میں یعنی یہ اس اعتبار سے بات کروں جو ایک عام انسان سننا چاہتا ہے, ورنہ اسلام کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے, ٹرو کنسپٹ آف گاڈ. جو ملائن کر دیا تھا دوسرے ریلیجنز نے, وہ آ کے قرآن نے دیا ہے, نبی علیہ السلام نے دیا ہے. لیکن اس وقت میں چونکہ اس ماحول کے اندر بات کر رہا ہوں تو میں پھر وہی والی لینگویج بولوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں, کہ آپ اپنی مرضی کا دین رکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن رکھیں, دوسرے کو بھی موقع دیں. پھر جو پسے ہوئے طبقے تھے ان کے حقوق ہیں, اور پھر اس کے بعد پرپز آف لائف آپ کو دیا ہے کہ میں اچھا کیوں بنوں. سب کو تو نوبیل پرائز نہیں ملنا, مدر ٹریسا کو ملا ہے. اس طرح کی کئی عورتیں ہیں جو ہر شہر میں آپ کو ایک ایک دو لوگ ایسے نظر آئیں گے جو یہ کر رہے ہیں, انہیں نوبیل پرائز نہیں ملتا, وہ ملالا کو ہی ملا. ٹھیک ہے, یہ لوگ کیوں کریں؟ انہوں نے کس سے اجر لینا ہے؟ خدا سے. خدا اورینٹڈ اس حوالے سے کیا کہ آپ جو کر رہے ہیں دنیا میں آپ کی کوئی پذیرائی نہ بھی ہو, تب بھی اس ہستی نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینی ہے جس میں اس نے ان تمام چیزوں کے عوض آپ کو اجر دینا ہے. یہ تین بڑی بڑی چیزیں. اچھا سر, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز ہیں, 1 ارب سے اوپر ان کی آبادی ہے, بدھ ہیں, ان کا تو آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے, اور زمانوں سے نہیں ہے, کنفیوشس کے دور سے نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے ترقیاں بھی کی ہیں, ان کی ہینڈ سویلائزیشن, ان کی کئی پیڑھیاں گزر گئیں, اور ان میں ایجادات ہوئیں, مورالٹی بھی ہے, ترقی بھی کر رہے ہیں. وہ تو اس تصور کے بغیر قتل و غارت نہیں ہوا ادھر؟ ہوا ہے, بہت ہوا ہے, لیکن دنیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ سنکیانگ صوبے میں؟ 10 کروڑ کے مسلمان ہیں, ساروں کا مذہب انہوں نے نہیں چینج کرایا. یہ کس مورالٹی کی بات کرتے ہیں؟ یہ کوئی مورالٹی نہیں ہے. نہیں ہے نا, تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ ایک سویلائزیشن میں ظلم بھی ہے. ظلم ہے. اچھا, اس کے گیس مجھے بتائیں, آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ہندوؤں کو زبردستی جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر اسلام قبول کروایا؟ یہ 1-2 واقعات کو عجیب و غریب کو وہ لڑکی لڑکا کے چکر ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ کرتا ہے غلط کرتا ہے. نہیں, وہ بھی میں بتاؤں, یہ گن پوائنٹ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. چلے جائے سندھ میں, کیا ہو رہا ہے گن پوائنٹ کے اندر؟ کوئی کسی وڈیرے نے کیا, وہ تو مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. مذمت تو کریں گے نا جو نہیں, مذمت میں تو اگلی بات کر رہا ہوں. مذمت تو میں نے سٹارٹ سے کی ہے, مذمت کی ہے تو تبھی میں وہ چائنیز کا سب سے برا ایسپیکٹ پیش کر رہا ہوں نا. اس کے گیس میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کتنے ہندوؤں کو ہم نے زبردستی یا کرسچنس کو اسلام میں داخل کر دیا, کوئی نہیں کیا. وہ ایون اپنے وہ آزادی سے زندگی بھی گزار رہے ہیں. دیکھیں, پولیٹیکل ریزن کی نہیں میں بات کر رہا, پولیٹیکل ریزن پہ مختلف اقوام میں, ان کے ملکوں میں, نیشنز میں یہ ہے, کہیں ظلم بھی ہے, کہیں ٹھیک. لیکن میں بات کر رہا ہوں ابھی, چونکہ یہ دوبارہ بات خیر سٹارٹ ہوگی مورالٹی کی, کہ وہاں پر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. چائنیز کسی آخرت کو نہیں مانتے, کنفیوشس کے دور سے نہیں مانتے, بدھ کے یہاں بھی کسی جنت کا اس طرح کا تصور نہیں ہے جیسا ہمارے یہاں ہے, لیکن ان میں بھی جو ہے مورالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو ٹھیک ہے, اس مورالٹی کو میں اسلام کی مورالٹی سے کمپیئر کروا لیتا ہوں. وہاں کی عورت لے آئیں آپ. مجھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں جب 2004 میں گیا چائنا ایک آفیشیل ٹور پہ آفس کی طرف سے, یار میرا دل اتنا دکھا کہ 90% دکانوں کے اوپر عورتیں جابز کر رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ بچیاں ایک چیز بیچنے کی خاطر, وہ پھر یہ ہمارے جو پٹھان ہے نا, یہ تو پھر بھی 1000 کی چیز بتا کے نا آپ کو 100-150 کی دیتے ہیں نا. وہ اگر 1000 کی بتائیں آپ ان کو کہ میں 2 روپے دوں گا, تو 2 روپے کی وہ دے بھی دیں گے بحث کرنے کے بعد. وہاں بارگیننگ اتنی زیادہ ہے. تو مجھے کچھ چیزیں بھی خریدنے کا اتفاق ہوا, تو مجھے وہ بچیاں ساری دیکھ کے نا ترس آ رہا تھا ان کے اوپر. میں نے کہا یار اگر ان کو بتایا جائے کہ ہمارے ملک کی بچیاں کیا زندگی گزار رہی ہیں, تو پھر میں پوچھوں گا کہ تمہیں چائنا کی مورالٹی چاہیے یا اسلام کی, تو میرے خیال ہے وہ بھی فیصلہ کر دیں گے کہ ہمیں پاکستانیوں والی یا مسلمانوں والی مورالٹی چاہیے. صحیح. تو میں تو سمجھتا ہوں آپ اس کو آپ یعنی مجھے آپ ایک کم ٹیسٹ والی چیز کا بتا رہے ہیں, میں آپ کو بڑی ٹیسٹ والی بتا رہا ہوں. مجھے اپنے مقابلے میں تو کچھ نہیں نظر آتی. اچھا, عرب میں بھی ہم دیکھیں, ان کے ہمسائے مصر میں بھی ہم دیکھیں تو کلوپترا اور اس سے پہلے بھی ایک فرعون جو ہے خاتون آ چکی تھی. عرب میں بھی بچیوں کو زندہ بھی دفن کیا کرنے والے لوگ تھے, اور ان میں ختیجہ جیسی اور ہندا جیسی بھی خواتین تھیں جو کہ اپنے قبیلے میں بڑی سیر رکھتی تھیں, کاروبار کرتی تھیں. تو ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ اسلام سے پہلے خواتین کو عرب میں بالکل ہی عزت نہیں تھی, مطلب دونوں اسٹریم ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. نہیں, یہ ہوتا ہے سسٹم کی آؤٹ پٹ اور چیز ہے, انڈیویجول اور چیز ہے. 2-4 مثالوں سے آپ پورا سسٹم تو نہیں آپ کہہ سکتے. یعنی اگر آپ جاوید میاں یا انضمام الحق کو یا ظہیر عباس کو پیش کر کے کہیں کہ جی پاکستان کے سسٹم کی آؤٹ پٹ کرکٹ ہے, تو وہ سرکار پھر وہ آسٹریلیا نے بتایا کہ سسٹم اور ٹیلنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ انڈیویجول 2-4 چیزیں آپ پیش کر کے کہیں کہ جی وہاں یہ تھا, سسٹم یہ نہیں تھا. وہ تو ملکہ سبا بھی تھی,
ٹھیک ہے یمن میں. ہاں وہ آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کے اندر جو عورتیں تھیں کیا وہ ان سارے سرداروں کی ملکہ بھی وہی ہوا کرتی تھیں گھروں میں, یا وہ پاؤں کی جوتیاں بنا کے ان کو رکھا ہوا تھا انہوں نے؟ صحیح. پھر ہم کہیں گے. لیکن اسلام میں آپ کو بتاؤں, اسلام میں یہی تھا کہ اسلام میں اگرچہ حکمرانی مردوں کی ہوتی تھی اوور آل حکومت میں بھی, لیکن گھر کے اندر ملکہ جو ہے وہ عورت ہی تھی. اچھا, اسلام کا عورت کے بارے میں اوریجنل پرسپیکٹو کیا ہے کہ وہ جیسے امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی دستنگر ہوگی, اس کے غلام, اس کی سروس میں ہوگی, اس کے غلام ہوگی, اس کا پوٹینشیل اس سے کب ہوگا. ابن رشد کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اس کا پوٹینشیل مرد کے برابر ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقیقے میں بھی عورت کی جو قربانی ہے, جو اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے, وہ بھی مرد سے کم کیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہاں یہ آپ کو کم والی چیزیں, اب میں کو زیادہ والی چیزیں بھی گنوا دیتا ہوں, پھر آپ کیا کریں گے؟ مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ میرا جو حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پوچھا گیا اس کے بعد, فرمایا تیری ماں. پوچھا گیا اس کے بعد, فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا, فرمایا تیرا باپ. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو آدھی آدھی مثال دی, میں نے تو آپ کو 1 اور 3 کی ریشو بتا دی ہے. تو ادھر تو یہ ہے اوور آل ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہیں چیز. لیکن جب ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے گا, ٹھیک ہے, تو پھر ایک خاندان کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی فیکٹری ہے جس کے 2 سربراہ ہوں, حکم ایک کا ہی چلے گا. کائنات کا بھی نظام ایک کے اوپر چل رہا ہے, یہ تو دنیا نے مان لیا ہے. جو اسٹیبلش فیکٹ ہے آپ ان کو مانیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ادارے کے طور پر ایک خاندان وجود میں آئے گا تو اس کی لیڈرشپ مرد کے حوالے ہوگی, لیکن رسپانسبلٹیز دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عورت بھی حکمرانی کر رہی ہے, مرد بھی حکمرانی کر رہا ہے. لیکن اوور آل جب ایک خاندانی ادارہ ہے تو جب ویٹو پاور کی باری آئے گی, پھر وہ مرد اپنی ویٹو پاور یوز کرے گا ایز اے لاسٹ ریزارٹ. ادروائز اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی تو مرد کی لگا دی ہے کہ اس نے کما کے اسے کھلانا ہے. قرآن میں تو ہے نان و نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر, عورت کے اوپر نہیں. حق مہر عورت نے دینا, مرد نے دینا ہے. تو یہ ساری کی ساری اپنی فائنینشیل انپٹ, پوری اپنی زندگی کی کمائیاں وہ تو عورت کے اوپر مرد لگا رہا ہے, تو وہ اس کو ڈگنیٹی دے رہا ہے نا, ایک عزت دے رہا ہے نا. تو اس حوالے سے باقی جو آپ وہ والی باقی باتیں کر رہے ہیں نا, اس کی لاجک کیا ہے کہ ہم اس کا حقیقت میں اس کی لاجک میں جو لوگ تباہ آزمائی کرتے ہیں نا, ہم ان لوگوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں. لاجکس میں بھی بہت پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے, اس کی لاجک صرف یہ ہے کہ ول آف گاڈ ہے, خدا کا حکم ہے. قرآن میں واضح ہے لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا, اللہ ہر ایک کو پوچھ سکتا ہے. یہ جن علماء کو ہم بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں, کئی علماء نے اس کی لاجکس بھی دی ہیں کہ دیکھیں جی, عورت جو بیبی گرل ہے نا, بیماریوں کے اگینسٹ ریزسٹنس اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو مرد کے. تو اس لیے مرد کی طرف سے ڈبل صدقہ کرنا چاہیے, اس کو زیادہ بیماریاں لگ سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو عورت کے. لاجک دی ہے لوگوں نے, لیکن میں اس لاجک کو نہیں بائی کرتا. میں کہتا ہوں ول آف گاڈ ہے. اچھا ہاں جی, میں اس سے آگے چلتا ہوں. مجھے بتائیں, یہ علماء یہاں تو تباہ آزمائی کر لیں گے, میں اگلی بات کروں گا کہ ایک دفعہ مرد کیوں نہیں پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتا ہے ایک بچے کے لیے, اور دوسری دفعہ عورت, یہ انصاف کیوں نہیں ہے؟ اب سارے علماء اور سارے مفکرین اور فلاسفر مل کے مجھے اس کی لاجک پیش کر دیں. الٹیمیٹلی یہ میری بات کریں گے ول آف گاڈ. یہ قرآن کی آیت ہے, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کام کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ہم لاجک اپنی ایک لمیٹڈ سوچ کے مطابق دیتے ہیں, باقی سب کے پیچھے ول آف گاڈ ہے. اچھا سر, آپ نے یہ کہا کہ 2-4 یہ جو خواتین ہیں یہ انڈیویجول ایگزامپلز ہیں, جبکہ انڈیویجول نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں خواتین کو موقع ملتا ہے, آپ کن الزبتھ کو لیں, آپ گولڈا مائر کو لیں, آپ بینظیر بھٹو کو لیں, آپ عام سے, یہ تو ٹاپ ہے نا جو پاورفل وومنس تھیں. جن سوسائٹیز میں آج خواتین کو موقع ملتا ہے وہاں وہ ہر جگہ اپنے آپ کو دکھاتی ہیں. ایون ابھی آپ ڈی این اے کوڈ کی بات کر رہے تھے, اس کو ڈیسائفر کرنے والے, اس کو سب سے پہلے اس کو کھولنے والی خاتون تھی. سائنس کی ترقی میں جہاں جہاں یعنی ان کو موقع ملا ہے, انہوں نے پوٹینشیل دکھایا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ انڈیویجول ایگزامپلز نہیں ہیں. نہیں, میں نے اس طرف تو بات ہی نہیں کی ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں
مورل ویلیوز کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا تھا. یہ تو اسپیکٹ ہی آپ دوسرا لے آئے ہیں نا. مورل ویلیوز میں بات کر رہا تھا. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ عرب میں بڑا عورتوں کو مقام دیا ہوا تھا انہوں نے, اور آپ نے ایک دو مثالیں پیش کی, وہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. یہ تو ٹاپک ہی الگ ہے کہ عورت کو اگر موقع دیا جائے تو عورتیں کیا, عورتیں مردوں سے زیادہ ذہین ہو سکتی ہیں, اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس کا ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بلکہ میں اس کو آپ کو ایڈ کرتا ہوں اپنے پروفٹ کی زندگی سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب بھی سفر پہ جاتے تھے نا, اپنے ساتھ ایک بیوی ضرور رکھتے تھے, اور وہ قرآن اندازی کر کے بیوی کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. قرآن اندازی کرتے تھے, بیلٹنگ. ظاہر ہے کہ بیلٹنگ نہیں کریں گے تو پھر تو سارے خواہش مند ہوتی تھی سفر کرنے کی. ٹھیک ہے, کسی سفر میں سیدہ عائشہ ساتھ ہوتی تھیں, کسی سفر میں سیدہ ام سلمہ ساتھ ہوتی تھیں, کسی سفر میں سیدہ ام حبیبہ ساتھ ہوتی تھی, مختلف. وہ کیوں؟ عورت مرد کی نفسیات کو سب زیادہ سمجھتی ہے. بیوی جو ہے اس کی, اسے پتا ہے کہ غصے میں کس طرف اس کا رخ جا رہا ہوتا ہے, اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے کیا مشورہ دینا ہے. نبی علیہ السلام کو بھی جو سب سے بیسٹ مشورے ہیں وہ آپ کی بیویوں نے دیے ہوئے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں صحیح بخاری سے. میں تو آپ کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ صلح حدیبیہ کا جب ایشو آیا نا, تو نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. وہ خواب قرآن میں رپورٹ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں, اور ہم لوگ سر بھی مڈا رہے ہیں, بعض سر کے بال چھوٹے کروا رہے ہیں. تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ احرام باندھو, ہم اب عمرے کے لیے جائیں گے, کیونکہ نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. سورہ فتح میں اس خواب کا بھی ذکر آیا. سب نے باندھا, اور سارے ذوق و شوق سے 1400 صحابہ جا رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد, 6 سال کے بعد آلموسٹ. راستے میں وہ عرب کے لوگوں نے آ کے آپ کو کاؤنٹر کیا کہ آپ کو عرب میں نہیں جانے دیں گے ہم. اچھا, لڑ سکتے نہیں تھے کیونکہ غزوہ خندق میں شکست کھائی بھی تھی 5 ہجری کے اندر, یہ 6 ہجری تھا. تو وہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں, لڑنے تھوڑی. ہاں, لڑنے نہیں جا رہے, لیکن ان کو تھا نا کہ یہ 1400 کے لوگ آ رہے ہیں جن کے دل کے اندر اس طرح کی قدورت ہوتی ہے, وہ اگلے کو تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آ کے قبضہ کر لیں گے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا, وہ تو دوسری پارٹی تو ڈری ہوئی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ پیس ٹریٹی کریں. حدیبیہ کی ہوئی ٹریٹی, اور اس میں ایک یہ تھا کہ اس سال آپ واپس جائیں گے. اب یہ بڑی تکلیف دہ چیز تھی, اتنا زیادہ سفر ہو چکا ہے, پھر شوق سے لوگ آئے ہوئے ہیں, پھر مسلمان ہے بھی پاورفل ہے, کیوں جائیں جی. ان کا اس سال تو آپ واپس جائیں, ہماری ناک رکھ لیں, اگلے سال ہم 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے, پہاڑوں میں چلے جائیں گے, آپ لوگ آزادی سے گھومے پھریں, اور پھر آپ واپس چلے جائیے گا, تاکہ ہماری بھی عزت رہ جائے کہ ہم بھی اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کو روک لیا. نبی علیہ السلام اس پہ بھی ایگری کر گئے. اسی پہ وہ حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ, کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے مقتولین جہنم میں نہیں؟ ہم کیوں دب کے صلح کریں, ہم ایسی کی تیسی ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. یہ نبی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئے, انہوں نے بھی ڈانٹ دیا کہ بھائی اللہ کے نبی ہیں وہ. اچھا, نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم حرم نہیں جائیں گے, تو تم لوگ احرام یہیں اتار دو, اپنے قربانی جانور ادھر ہی قربان کر لو. وہ قرآن کی آیت ہے کہ جانور جب تک حرم کی سرزمین میں نہ پہنچے آپ جانور کو قربان نہیں کریں گے, اور جب تک جانور قربان نہ ہو آپ احرام نہیں کھول سکتے, وہ پابندیوں سے آزاد نہیں ہو سکتے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بس اب حدیبیہ پہ ہی اپنے جانور ذبح کرو. اب یہ کیسے ہضم ہو مسلمانوں کو؟ بھائی زمانے جاہلیت میں آج تک نہیں ایسا ہوا تھا کہ مینا کے علاوہ کسی اور جگہ جانور قربان ہو, اور ہم دین ابراہیمی کے کسٹوڈین ہو کے اب یہاں حدیبیہ پہ جانور قربان کریں اور احرام کھولیں, ہمارا بس عمرہ بس اس طرح ہی ہو گیا. نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا, کوئی نہیں اٹھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں, تھوڑی دیر پہلے وہی صحابہ, بخاری میں آتا ہے, حضور کے وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دے رہے, صرف کافروں کے سفیروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ اس نبی کا ہم خون نہیں نیچے گرنے دیں گے. آپ وضو کر رہے ہیں اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سروں پہ پرندے ہیں. وہ پورا نقشہ کھینچا ہے اس نے, سہیل ابن عمر نے اور عروہ ابن مسعود نے. تو 3 بار ہو گیا. نبی علیہ السلام خیمے میں واپس آئے. اب میں آپ کو عورت کی ذہانت بتانے لگا ہوں. عورت کی ذہانت پیغمبر کو وہ بتا رہی ہیں, بیوی. حضور نے ام سلمہ تھی بیوی آپ کے ساتھ, اور یہ وہ حضور کی بیوی ہیں جو واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں سب سے آخر میں 64 ہجری کے اندر. 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے. بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے. حضور نے کہا دیکھو میں نے ان کو کہا یہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے, اور یہ تو کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوڑ دیں, آپ اٹھیں, اپنا جانور قربان کریں اور اپنا احرام کھول دیں, دیکھیں یہ کیسے اٹھتے ہیں. یہ آئیڈیا حضور کے دماغ میں کیوں نہیں آیا, جن کو وحی کی تائید بھی حاصل ہے؟ یہ اللہ نے امت کو بھی میسج دیا ہے کہ ایک عورت کا بھی دماغ وہاں جا سکتا ہے جہاں ایک مرد کا دماغ نہیں جاتا.
اچھا حضور اٹھے, اپنی بیوی کے مشورے میں عمل کیا. جب حضور نے یہ کیا نا, اب ایک ایک کر کے ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, جب سب نے اپنے جانور قربان کیے, احرام کھول دیے. یہ صحیح بخاری میں, یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے, یہ چیز بتا رہی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے سفر میں اپنی بیوی کو ساتھ رکھا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ اپنے مرد کی نفسیات کو سمجھتی ہے, اس کا درد سمجھتی ہے, اور وہ مشکل وقت میں اسے بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہے. پیغمبر ہو کے اپنی بیوی سے گائیڈنس لے رہا ہے, تو سرکار پھر بات کہاں تک جاتی ہے آپ دیکھ لیں. اچھا سر, جہاد کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے؟ کیا آپ کے ارد گرد کی کوئی ریاست اگر پیسفل بھی ہے تو کیا کبھی کوئی ایسا اسلام میں کانسیپٹ رہا ہے کہ صرف اس لیے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے کہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں, یا اسلام نہیں, اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ضرورت نہیں. جو یہ تاریخ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 3 آپشنز پیش کی جاتی تھی کہ یا آپ مسلمان ہو جاؤ, یا ذمہ بن کے رہنا قبول کرو. وہ کن کو پیش کی جاتی تھی؟ جنہوں نے دنیا کو غلامی میں جکڑا ہوا تھا. اب مجھے بتائیں, جب حضرت ابو عبیدہ ابن جرح پہنچے ہیں وہاں پہ رومن امپائر کے خلاف, جو فائنل جنگ تھی یرموک کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف, تو وہاں پہ منجنیق تو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی, منجنیق وہاں کے عرب کرسچنز نے دی تھی مسلمانوں کو, عرب کرسچنز نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو انصاف کا نظام قائم کیا ہے نا, رومن سے بہتر آپ ہمیں لگتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. انہوں نے ہمیں اس استحصالی نظام کے اندر, ٹیکسس کے اندر جکڑا ہوا ہے. مجھے بتائیں, وہاں کے لوگ اگر ساتھ نہ دیتے تو اتنی مختصر جماعت اتنی بڑی پاور کو کیسے گرا سکتی تھی؟ اسی طریقے سے پہلے پرشینز اور رومنز, پرشینز کی بھی یہ حال تھی. انہوں نے دیکھیں کتنے اپنے خزانے وہ وہاں پہ جمع, لیکن مسلمانوں نے پھر دیکھیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی تو بلند کیا. اچھا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے تراجم ہیں, چونکہ جدید سائنسی تبدیلیاں اس طرح کی آتی رہتی ہیں کہ ان میں بہت سے معنوں میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے, تو جدید سائنسی ترقی کے حساب سے قرآن پاک کا جو ترجموں کو تھوڑا بہت چینج کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہم آہنگ ہو جائے نئی ترقی کے ساتھ. یہ تھیوریٹیکل کوشچن ہے, پریکٹیکل لے کے ہیں, پھر میں بات کروں گا. جیسے کہ دنیا کے گول ہونے کے بارے میں یا چپٹا ہونے کے بارے میں, جیسے شاہ عبد القادر نے پہلا اردو ترجمہ کیا تو اس بات کو پوری طرح ڈسکس نہیں کیا, لیکن اب جب طاہر القادری صاحب کا ترجمہ آیا تو اس میں انہوں نے اس بریکٹ میں اس کو واضح کیا کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ بہتر طریقہ ہے, یا جو اس کا ترجمہ عربی سے بنتا ہے وہی کرنا چاہیے؟ میں تو آپ کے مقدمے کے ساتھ ہی ایگری نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں, کیا مسلمانوں کا کبھی یہ کانسیپٹ رہا ہے کہ زمین چکور ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جب مسلمانوں دیکھیں, اگر یہ قرآن کا عقیدہ ہوتا تو مسلمانوں کا عقیدہ ہوتا نا, تو قرآن میں کوئی آیت نہیں جس کا یہ ترجمہ بنتا ہو. شیخ ابن باز بہت دیر تک اڑے رہے ہیں سعودی عرب میں. نہیں, چکور کے اوپر نہیں, وہ تھا زمین ساکن ہونے کے اوپر. ہاں, وہ تو ٹاپک الگ ہو جائے گا نا, میں پہلے چکور پہ آ جاؤں. چلیں ہم اسی اسٹیپ وائز چلیں گے نا. دیکھیں, میں نے آپ کہا تھا میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرے ساتھ لاجیکل بات کر رہی ہیں. ہاں, اب لاجیکل ادھر ہی آ رہے ہیں, ادھر ہی رک جائیں, میں اب اس کو ریبٹل کرتا ہوں. سر, سوال یہ ہے کہ کیا اس ترقی کے ساتھ ترجمے کو ہم آہنگ کر دینا چاہیے, یا جو عربی سرکار یہ تو مقدمہ ہے نا, جب تک ہم پریکٹیکل مثال نہیں رکھیں. انجینئرز کیوں بازی لے جاتے ہیں سب کے اوپر, سائنٹسٹ کے اوپر بھی بازی لے جاتے ہیں, مذہبی پیشواؤں کے اوپر بھی بازی لے جاتے ہیں, کیونکہ ہم اپلائیڈ سائنسز کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہم صرف تھیوری پہ نہیں رہتے. انجینئر وہ ہوتا ہے جو سائنس کو پریکٹیکلی اپلائی کرتا ہے. اسی میں نے کہا کہ یہ تھیوری ہے کہ جی ہم کر لیں, ہم کہتے ہیں کوئی ایک مثال لے کے, تو آپ نے ایک مثال دی, اب میں نے وہ پکڑی ہے, اب میں اس کی انجینئرنگ کروں گا. مثال یہ پیش کی کہ جی پہلے زمین کو چکور مانا جاتا تھا, اور بعد میں جب چپٹی مانا جاتا تھا, یعنی وہی چپٹی مانا کہ وہ والی گول نہیں ہے, سیدھی ہے. اچھا, بعد میں بھائی مسلمانوں کا کبھی بھی عقیدہ نہیں رہا کہ زمین چپٹی ہے, مسلمانوں کا کبھی عقیدہ نہیں رہا کہ زمین چوکور ہے. مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان زمین کو گول ہی مانتے ہیں. اچھا, اس کا ثبوت یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کا سرکمفرنس البیرونی نے کیلکولیٹ کیا, مسلمان تھا, عباسی حکومت عروج پہ تھی, اس نے انعام دیا اسے. اگر قرآن کے خلاف اس نے ایک چیز ثابت کی تھی تو وہ تو قتل ہو جاتا, جس طرح گلیلیو کے ساتھ آپ کے پادریوں نے کیا. ٹھیک ہے, ہاں, تو لہذا یہ کبھی کانسیپٹ نہیں. پھر دوسرا, قرآن میں بار بار آیا ہے کہ ہم رات کو لپیٹ لاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں لوگ ایسے مسلیڈ ہو جائے, گلیلیو بچ گیا تھا وہ بول کے, نہیں مرا نہیں تھا, لیکن چھوڑا تو انہوں نے کچھ نہیں تھا نا. اور گلیلیو بھی پہلے پادری تھا, آپ کو پتا نا, پادری تھا, اور اسے سائن کی تھی انہوں نے اسائنمنٹ اس حوالے سے کہ تو ہمارا بڑا ہونہار قسم کا ہے, تو تو جو ہے نا اس کو آگے لے کے چل. لیکن وہ تو جب اس نے وہ دوربین بنائی, جب وہ چرچ میں انٹر ہوا, اس نے وہ دیکھا شیشے میں سے, اس کو بڑی نظر آئی, وہ پوری ایک ہسٹری, یعنی وہ اس تک تو پہنچایا نا, زندگی تو اجیرن کر دی نا. ہاں, زندگی تو اجیرن کی ہے نا, جس نے میری کی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے نا.
تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. اچھا اب وہاں پہ آ جائیں, البیرونی کو کوئی انہوں نے پھر قرآن میں جو آیا بار بار, ہم لپیٹ لاتے ہیں دن کو رات کے اوپر اور رات کو لپیٹ لاتے ہیں دن کے اوپر. یہ جو لپیٹنے کا کانسیپٹ ہے نا ایک دوسرے کے اوپر, یہ ہمیشہ ایک سفیریکل چیز کے اوپر ہی ہو سکتا ہے. اچھا لہٰذا یہ کبھی کانسیپٹ نہیں تھا کہ زمین چپٹی ہے. ہاں یہ ضرور تھا جو قرآن میں ہے نا کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, ٹھیک ہے, جو وہ ایک اگلے دن ایک ہندو عورت نے بھی اس پہ اعتراض کیا تھا. بچھونا قرآن ایک عربی لٹریچر میں بات کرتا ہے. سرکار قرآن میں اگر سن سیٹ کا ذکر آ رہا ہے ذوالقرنین بادشاہ کے اعتبار سے اور آپ اس پہ مذاق اڑائیں, تو کیا نیو یارک ٹائمز کے اندر سن سیٹ اور سن رائز جو لکھا ہوتا ہے تو ہم ان کی سائنس کا مذاق اڑائیں گے؟ وہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے. ایک سائنٹسٹ بھی کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے بریانی کھاؤں, وہ یہ نہیں کہتا میرا دماغ کر رہا ہے. ہم اس کا مذاق نہیں اڑاتے کہ یار یہ دل دماغ. بھائی جب لٹریچر میں, قرآن لٹریچر کی بک ہے, وہ لٹریچر میں بات کرے گی, تو لٹریچر میں اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے جو ہوتی ہے کہ زمین کو بچھونا بنایا. کیوں؟ زمین کو سٹیبل بنایا. اللہ نے زمین میں راستے رکھے. آج بھی ایک سیکنڈ میں زمین پہ 2 زلزلے آتے ہیں, ان کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے, اگر زیادہ ہو تو زمین سسٹین نہیں کر سکتی. یعنی ان زلزلوں کے باوجود اسے رہنے کے قابل بنایا. اس سے یہ نکالنا کہ فلیٹ بنایا, فلیٹ کہاں سے ہو گیا؟ بچھونا. وہ تو پھر آپ کامن آبزرویشن میں لیں تو ایک بہت بڑے سفیر کے اوپر کئی کلومیٹر کی لائن, وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسا یہ اب ایک سرکل ہے, اس کی چھوٹی سی میں اگر لائن کنسیڈر کروں وہ اسٹریٹ لائن ہے. اسی لیے آپ جب بہت اوپر جاتے ہیں پھر آپ کو زمین کی کرویچر نظر آتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اسٹریٹ روڈ, وہ اسٹریٹ تو نہیں ہوتی, لیکن آپ کامن آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں. اس سے کیسے رزلٹ یہ کسی نے نکال لیا؟ وہ رزلٹ نہیں. تو قرآن پاک کی جو سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے وہ ترجمے بعض اوقات بریکٹس لگانی پڑی ہیں, وہ اس وجہ سے لگی کہ جب تک سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو وہ بچھونا آرام سے لکھ دیتے تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں, اب وہ بچھونا نہیں لکھتے. نہیں لکھے نا, اب وہ چینج کرتے ہیں. وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھے نا. بچھونا رہنے کے قابل کہ زلزلوں کے باوجود سٹیبلٹی اس کے اندر موجود ہے, یہ سارا کچھ لکھے نا. بچھونا ویلڈ ہے ابھی تک, وہ الٹ نہیں ہوا. یہ میں آپ کو اصل میں ریبٹل کر رہا ہوں کہ پرانا کوئی ترجمہ غلط نہیں ثابت ہوا, وہ ایکسپلین ہوا ہے. تو بھائی جب کوئی چیز ایکسپلین ہوتی ہے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا پرانی چیز غلط ہے. ڈالٹن نے جب یہ کہا کہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایٹم سے بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ غلطی ثابت ہوتا گیا, لیکن ایکسپلینیشن میں ایٹم اپنی جگہ موجود ہے. اس نے کہا سب سے چھوٹا جو ہے وہ پارٹیکل جو ہے الیکٹران ہے. اب ہمیں اس کے آگے بھی پتا چلی کہ نہیں یہ بھی ہے. تو الیکٹران تو اپنی جگہ موجود ہے, وہ ختم تو نہیں ہوا نا. تو بچونا اپنی جگہ موجود ہے, وہ ختم نہیں ہوا. اور پھر میں اسلام کا ذرا آپ کو کانسیپٹ بتا دوں, یہ ذرا تلخ بات ہے مسلمانوں کے لیے. مسلم شریف میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں اور حدیث کی کتابوں میں, لیکن مسلم تو چونکہ مین سٹریم کی کتاب ہے, اس کے اوپر پتہ باب کیا باندھا ہوا ہے, کن باتوں میں رسول اللہ کی اطاعت واجب ہے اور کس میں نہیں ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ نبی ہے اور اطاعت واجب کوئی نہیں. ہاں, اس کے نیچے 3 حدیثیں آئی ہیں. نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے, عرب کے لوگ چونکہ نسل در نسل انہوں نے ایکسپیرینس لرن کیا تھا, وہ نر اور مادہ کا ملاپ کروا کے نا کھجور کی فصل زیادہ اچھی حاصل کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے انہیں فرمایا کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا اس سے فصل اچھی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ کرو تو اچھا, نبی علیہ السلام نے انہیں یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو اس حوالے سے کہ یہ چھوڑ دو. آپ فرمایا اگر نہ کرو تو ان کا ہماری فصل کم ہو جاتی ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس پہ عمل کر کے وہ نہ کیا اور فصل کم ہوگی. شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے 295C لگوانے کے لیے. آج کے دور میں بات کرو, یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو دیکھو یہ تو ہماری فصل ہی کم ہو گئی ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی اپنی ایگو کی حفاظت نہیں کی اس حوالے سے. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے تم نے میری بات کی غلط انٹرپریٹیشن کر لی, میں نے تمہیں حکم تو نہیں دیا تھا. آپ نے ان کی بات بھی ایکسیپٹ کی اور اپنی بات اس میں ایڈ کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں اگر اپنے دین کے معاملات میں تمہیں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں وہ تم پہ ماننا ضروری ہے. اگر دنیا کی کسی معاملے میں تمہیں گائیڈ کروں جس میں تمہارا ایکسپیرینس ہو تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. تو یہ طب نبوی کا جو سارا علم ہے وہ بھئی یہ سوال ادھر چلا جائے گا نا, میں ڈاکٹرین تو پہلے آپ کو کلیئر کرتا ہوں, اسی لیے صبر سے وہ پھر ڈاکٹرین بدل جائے گی. أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اب یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا. اس لیے کہ ایٹم بم بنانے کا طریقہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. اگر اللہ چاہتا تو بتا دیتا. E=mc² آئنسٹائن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کھولی ہے, اس کی وجہ سے وہ نبی نہیں بن گیا. ایک دنیا کی حقیقت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کھول دی کہ میس کو انرجی میں, انرجی کو میس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے.
نبی علیہ السلام جب خود کہہ رہے ہیں, ہاں آپ کا جہاں ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ بخاری میں حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ پالی ہوں, تاکہ امت کے حوالے سے بھی وہ گلہ بانی کی ہے. یہاں نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس تھا. ٹھیک ہے, غزوہ خندق کا موقع آیا تو آپ نے پرشینز کی وہ جو ایک چیز تھی, وہ خندق کھودا کرتے تھے, سلمان فارسی نے آپ کو مشورہ دیا, آپ نے وہ وہاں سے پک کیا. اچھا, تو اس طرح نبی علیہ السلام کو جہاں سے جو چیز ملتی تھی وہ آپ لیتے تھے گیون سرکمسٹانسز کے اندر. اب جو آپ نے وہ بات کی نا وہ طب نبوی کے حوالے سے, طب نبوی تو زیادہ تر فراڈ چل رہا ہے جی. اس کا کوئی طب نبوی سے تعلق نہیں ہے. طب نبوی چند ایک چیزیں ہیں, جس طرح کلونجی کے بارے میں ہے, شہد کے بارے میں ہے, وہ بھی اسی بات میں نہیں آئے گی کہ آپ نے کہا کہ جو میں دین کے بارے میں بتاؤں وہ مجھ سے, اس میں دیکھیں کچھ چیزیں تو ایکسپیرینس سے اب انسانیت لرن کر چکی ہوئی ہے نا. ہاں, جس طرح شہد کا شفا ہونا, یہ تو قرآن کے اندر آ چکا ہے. کو بھی اپنے خلاف کر لیا ہے. کیا چیز؟ نہیں, میں تو بہت پہلے یہ باتیں کر چکا ہوں. ہاں, میں نے کی ہوئی ہے. یہ جب ہمارے علماء کو اور ہمارے انٹلیکچوئل سو کالڈ لوگوں کو وہ بت بنا کے گیا تھا نا ایک وہ کردستانی, تو میری اس وقت ریبٹل آیا تھا. اس وقت میں نے یہ ساری باتیں کی تھی کہ اسلام میں طب نبوی کیا ہے, علاج کیا ہے. جھاڑ پھونک ایک الگ سے پیرلل میں علاج موجود ہے, لیکن جھاڑ پھونک جو ہے نا کسی بچے کا خطرہ نہیں کر سکتا. زمین و آسمان کے سارے بزرگ زندہ مردہ مل کے ایک بچے کا خطرہ نہیں کر سکتے, وہ بلیڈ ہی چلے گا. ہاں, یہ روحانی آپریشن جو کرتے رہتے ہیں بھائی, ہمیں پتا ہے کہ کس چیز کا علاج جھاڑ پھونک سے ہوتا ہے, کس چیز کا علاج جھاڑ پھونک سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور رہے معجزات, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے, وہاں میں نے یہ ساری باتیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں. آپ نے اگر وہ ساری باتیں سنی ہو تو یہ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے تو نارمل باتیں جو کر رہا ہوں, یہ سب کچھ ریکارڈنگ میں لا چکا ہوں. اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا, طب نبوی کے حوالے سے جو چیزیں اتھینٹک ہے وہ سپورٹڈ ہے نا قرآن سے. جیسے قرآن میں ہے سورہ نحل میں کہ ہم نے شہد میں شفا رکھی ہے انسانیت کے لیے, تو نبی علیہ السلام اگر شہد کے بارے میں کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو اسے قرآن کی تائید حاصل ہے. نبی علیہ السلام یہ جو بات کر رہے ہیں, اسی طریقے سے جو نبی علیہ السلام وثوق کے ساتھ کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں, اور مشورے کے طور پہ نہیں, وثوق کے ساتھ, تو وہ وثوق کے ساتھ جو باتیں ہم ان کو اسی طریقے سے لیتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا, جیسے اب سنت دعائیں ہیں, یہ کر لو تو یہ نہیں ہوگا, اس کے باوجود ہو جائے, تو وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کرے, یعنی اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیتا ہے تو یہ نہیں کہے گا میرے پر دعا اثر کرے گی, وہ ہے ناگہانی آفت. ناگہانی آفت ٹلے گی جی, بالکل ٹلے گی. سانپ آپ کو نہیں کاٹے گا, آپ اذکار کریں گے, ناگہانی آفت. لیکن اگر آپ کی موت کا وقت آ گیا, سانپ سے ہی آپ نے مرنا ہے, پھر نبی بھی آپ کے اوپر پڑھ کے پھونکے نا, موت نہیں آپ کی ٹلے گی, کیونکہ وہ اٹل رول اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ اللہ کے رولز ہیں, وہ پیرلل میں آپ کو سارے پتہ ہونے چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ ایک چیز لے کے ٹکٹ کے پیچھے چل پڑے. یعنی میں آپ کو کہوں کہ ڈاکخانے میں 9 سے 5 بل جمع ہوتے ہیں اور آپ اتوار والے دن پہنچ جائے, تو میں کہوں گا میرے بھائی وہ اتوار والی بات بھی میری سن لینی تھی نا, آدھی بات سن کے آگے. ادر دین اتوار, ادر دین جو گزٹڈ چھٹیاں ان کے علاوہ کا ہے, اور ادر دین کسی مولوی کے ہڑتال, ہاں یہ بھی اس میں شامل کر. آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم کا اور عاجزی کا بڑا گہرا تعلق ہے, لیکن آپ یہ جو الفاظ بولتے ہیں پھکی دینا, گھر تک چھوڑ کے آنا, میں ذرا طبیعت ٹھیک, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری علمی روایت جو ہے اس سے تھوڑا لگا نہیں کھاتا؟ میں تو پھر سائنٹیفک بات کروں گا. مجھے یہ بتائیں, ہمارے جو سائنٹسٹ اپنی ریسرچ سے لکھتے رہے ہیں, میں انداز بیان کی بات کر رہا ہوں. جی میں آؤں گا نا سرکار, میں سائنٹیفک میں ساری باتیں آؤں گا. کیا جب سائنٹسٹ اپنی تحقیقات سامنے لے کے آتے ہیں, وہ آ کے اعلانیہ نہیں کہتے یہ میری تحقیق ہے. اگر نیوٹنس فارمولا فار کیلکولیشن آف ویلاسٹی آف ساؤنڈ لیپلاس نے غلط ثابت کیا اور بتایا کہ تم نے جو اس میں وہ فارمولا لگایا تھا اس کو ایڈیابیٹک کرنا چاہیے تھا اور گیما کی ویلیو ڈالنی چاہیے تھی, اس لیے تمہارا یہ فارمولا غلط ہوا, اور اس نے آگے اپنی تحقیق سامنے رکھی, اور وہ آج تک لیپلاس کریکشن کے نام سے پڑھایا جاتا ہے اسے FSC کے اندر. ادھر کسی کو نہیں خیال آتا کہ جی نیوٹن اتنا بڑا بابا, لیپلاس جو ہے کل کا بچہ آگے اس کی غلطی نکال رہا ہے. علمی دنیا میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں کہ یہ جو بندے کا انداز بیان کیا ہے. اچھا اب آ جائیں وہ جو آپ نے پھکی کا, میں پھکی کو اردو کا لفظ تو نہیں ہے نا, پنجابی کا لفظ ہے, اردو میں بھی آپ آ چکے ہیں. میں آتا ہوں میں ہر چیز کو اپنی کروں گا, جسٹیفائی کروں گا, مجھے کوئی اس میں معاملے میں نہیں ہے. یہ میرا جو ایروگنس ہے, دنیا میں جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا کوئی بینیفیشری بھی ہوتا ہے نا. یعنی خان کہتا ہے کہ سارے چور, میں ٹھیک, اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے وزیر اعظم بناؤ, یہی کہتا ہے نا. میں نے کیا بینیفٹ حاصل کیا اس سسٹم سے وہ بتائیں. جب
فالوئنگ لیا تو فالوئنگ کیوں کوئی بندہ حاصل کرتا ہے؟ فالوئنگ اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اپنی علیحدہ امپائر بنائے گا جس کا وہ بادشاہ ہوگا، اپنا مدرسہ بنائے گا، چند ابوک ہوگی، وہ شانہ لائف گزارے گا. میں نے کیا حاصل کیا؟ یہ حاصل کیا کہ میری بیوی بچوں کی لائف سٹیک پہ، میری لائف سٹیک پہ میں چھپ کے زندگی گزارتا ہوں. میں اعلانیہ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ چنا چاٹ نہیں کھا سکتا. میں نے تو کچھ نہیں حاصل کیا. میرا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہو تو میں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں. میں نے وہ ویڈیو ایڈز کے اوپر مونیٹائز نہیں کیا. میں نے اس سے حاصل کیا کیا؟ لہٰذا مجھے غالب ثابت کرنے کے لیے آپ کو پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے ایک مثال ثابت کرنی پڑے گی کہ انجینئر صاحب یہ اس طرح کا ایک بندہ پہلے آیا تھا، اس نے یہ حاصل کیا تھا، آپ بھی اسی چکر میں ہیں. وہ کوئی چیز چکر نہ کہے، کسی نے بڑھاپے میں آ کے کوئی برانڈ اپنے نام کا لانچ کر دیا، ٹھیک ہے نا. میں نے جب اس سسٹم سے حاصل کوئی نہیں کیا تو مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کے بعد یہ ایروگنس نہیں ہے، یہ میرا پیشن ہے جس کے ساتھ میں اپنی چیز بیان کرتا ہوں. اور جن لوگوں کو میں ڈیل کر رہا ہوں نا، وہ تو مجھ سے گلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ بھی جب اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ ایروگنس ان کا مجھ سے زیادہ ہے. خادم رضوی صاحب نے کہا کہ سورہ نے سور نے، میں نے آج تک کہا کہ وہابی سور ہیں. وہ تو کہتے تھے اسلام میں گالیاں بھی ہیں. گالیاں بھی ہیں. تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ سافٹ بندہ ہی کوئی نہیں ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے والا. ایون میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ سیدنا عمر مجھ سے زیادہ سخت تھے. وہ حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں. حالانکہ پیغمبر کی موجودگی میں کسی سب آرڈینیٹ کا کام ہی نہیں کی حرکت کرے، جبکہ اس کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہے. وہ نبی خود حکم دے دے گا. یہ بار بار تلوار کو ہاتھ رکھنا یہ ایک نارمز کے اندر، ایتھکس کے اندر کیا اچھی بات ہے؟ نہیں. میں نے آج تک کہا کہ مجھے اجازت دیں میں تقی عثمانی کا گلا کاٹ دوں، میں احمد بریلوی کی قبر اکھاڑ دوں. میں کہتا ہوں بھائی اعلیٰ حضرت، میرے علاوہ کوئی اعلیٰ حضرت کہتے ہی نہیں احمد بریلوی کو سوائے بریلویوں کے. یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. میرے زیادہ کوئی سافٹ بندہ نہیں. اب آ گیا میرے الفاظ کا چناؤ. الفاظ کے چناؤ میں پھکی بڑا سافٹ ورڈ ہے، یہ کوئی گالی نہیں. پھکی ہماری پنجابی لینگویج میں جب کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے اس کی اس ہوا کے درد کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک پھکی دی جاتی ہے. میں جب یہ سخت سخت علمی باتیں کرتا ہوں تو جو لوگ صدیوں سے اپنی امپائر کھڑے کیے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. تو میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ کو آپ کے اصول اور مبادی کے اوپر ایک پھکی بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کا یہ درد کم ہو جائے. وہ پھر میں پھکیاں دیتا ہوں کہ اسی اصول کے اوپر ان کے کسی بابے کی بات بتا دیتا ہوں کہ بھئی اب غصہ نہیں کھانا. کل تک تم کہتے تھے اشرف علی رسول اللہ کفر ہے، تو آج اگر چشتی رسول اللہ نکل آیا تو بھائی صبر کرو، میرے پہ غصہ نہ کھاؤ چشتی رسول اللہ نکلنے پہ. آج تک تو تم اشرف علی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے تھے. تو یہ میری پھکی ہوتی ہے. وہ تو دیوبندیوں کو میں پھکی دیتا ہوں جب میں اشرف علی رسول اللہ پہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کل تک تم چشتی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے تھے، تو اس وقت جب تم چشتی رسول اللہ کو غلط کہہ رہے تھے تو میں اس وقت خیال نہیں آیا کہ بریلویوں کے نازک سے چڑیے جتنے دل دکھ جاتے تھے تو تم خود دکھاتے تھے نا. تو میں اسے کہتے ہیں الزامی جواب، اینٹی وینم. اس کا میں نے پھکی جواب رکھا. میں اللہ کے فضل سے اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے سافٹ بندہ ہوں اپنی فیلڈ میں. کوئی اور اتنے بزدل ہے کہ اس فیلڈ میں بولتے ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آئی. میرے چھوڑے جانے کے بعد دنیا میں چینج کیوں آ گئی؟ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے. لوگ کہتے ہیں نہیں مودودی تو شاہی کوئی نہیں، وہ تو پڑھا لکھا بندہ، اس کی خلافت و ملوکیت پڑھتا تھا. انجینئر نے تو ایک ریڈی باندھ کے ہاتھ میں بھی جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر کلپ پہنچا دیا ہے، اور ایک جنرل کے ہاتھ میں بھی، اور ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے ہاتھ میں بھی. وہ کہتے ہیں فتنہ ہی ہے. وہ دیکھیں جس نے میرے سر کی قیمت لگائی اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اسلام کی ہسٹری میں سب سے بڑا فتنہ ہے. بالکل صحیح کہا تو، بالکل صحیح کہا. آخر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیصلہ اٹل ہے کہ آپ ڈاکٹر حمید اللہ کی طرح بڑے بڑے علماء کی طرح، انہوں نے کیا چینج دنیا میں لے کے آئے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی علم کے لیے پاکستان سے باہر گئے، اپنے ملک سے باہر گئے. حمید اللہ انڈیا سے پاکستان آئے تھے. تو بھائی کیا کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نہیں جائیں گے اپنی حفاظت کے لیے یہاں. وہ سرکار یہ دو ٹاپک ہیں. پہلے مجھے بتائیں جن بڑے لوگوں کے نام بتا رہے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ان کے علمی کنٹریبیوشن کیا کنٹریبیوشن ہے؟ انہوں نے یعنی مجھے میں اگر ایک عام بریلوی سے پوچھوں کنٹریبیوشن ہے جو گراس روٹ لیول تک، وہ تو حمید اللہ کے نام کو نہیں جانتا. آپ کی کنٹریبیوشن ہے. ایک منٹ دیکھیں، دنیا کی کسی مسجد میں جا کے آپ حمید اللہ کا ذکر کریں، وہ پوچھے گا کون سا حمید اللہ؟ وہ پوچھے گا وہ جس کے اوپر وہ تو نہیں حمید، وہ جس کے اوپر ڈرامہ لگایا ہوا ہے، وہ ٹرکی والے کا حمید کو تو جانتے ہوں گے. وہ عام لوگوں کے لیے لکھتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے بات یہ. میں آپ کی حفاظت کے نقطہ نظر سے وہ ٹاپک چونکہ دیکھیں جب آپ سوال کرتے ہیں نا تو پھر بیچ میں جب آپ کسی کی ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں نا، میرے ساتھ آپ کسی کو لے کے آئیں گے پھر میں پہلے کہوں گا کہ کسی نے کیا کر دیا. میرے تو کان کھڑے ہو گئے کہ کون سا انجینئر مجھ سے پہلے آیا جس نے کمال کر دیا. میں آپ سے دوبارہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کیا یہ فیصلہ اٹل ہے؟ ہاں یہ آپ سوال پوچھے. نام لیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ ہمسا ہو تو سامنے ہے. یہ تکبر کے طور پہ نہیں، کیونکہ میں نے چندہ بک نہیں بنائی، مدرسہ نہیں بنایا، میں نے لیکچر نہیں لڑنا، میں نے اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک ایک دن گن کے گزاروں کب رسول اللہ کے قدموں میں پہنچ جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی دنیا میرے خلاف ہوئی بھی ہے.
اچھا لہٰذا ہمارے ساتھ تو بھائی کسی بھی فلاسفر پرانے نہ نئے کا ذکر نہ کریں. ہاں یہ سیدھی سی بات ہے. آپ کے پاس بھی قیامت تک ٹائم ہے, ان کے پاس بھی کہ انجینئر کو مثال لے کے آئے صدیوں میں کہ جس نے اس بڑے لیول کے اوپر چینج لائی ہو, بغیر ہتھیار اٹھائے, بغیر مدرسہ بنائے, بغیر بندے بھرتی کیے, بغیر پیسہ لگائے ہوئے. اچھا اب آپ آ جاؤ اس طرف. وہ میرا فیصلہ اٹل اس لیے ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں اس حوالے سے کہ ہم لوگوں کو دلیری دیتے ہیں. میں یہ ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جب تک کہ ان کا آخری فرقہ باز اپنی قبر میں چلا جائے اور میں اس کی قبر میں وکٹری کا نشان بنا کے آخری جائے. یعنی مراد یہ کہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. جی ہاں یہ تو نہیں ہے, یہ چاہتے ہیں یہ میں اگر باہر چلا جاؤں ان کو سکون آ جائے گا. پتہ کیوں؟ اچھا اس کے پیچھے میری دعوت کی بھی ہے. مجھے ہر سنڈے کو 300 400 500 لوگ آ کے آل اوور دا ورلڈ ملتے ہیں. وہ آتے ہی ہفتے کے لیے مجھے ملنے کے لیے. تو مجھے بتائیں میں اگر اپنا یہ پلیٹ فارم چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہوں مشکل ہوگا. ظاہر ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بلاتا ہوں کہ آبزرو کرو تمہارا ٹیچر ظاہر اور باطن میں ایک ہے. آئے تھے نا جنید سلیم صاحب, میں نے کہا دیکھیں اندر چٹائی آپ کو نظر آئے گی. یہ نہیں ہے کہ میں V8 سے نکلوں اور کہوں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. ہاں انجینئر صاحب چٹائی پہ ہی بیٹھتے ہیں. ہاں جی بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. انجینئر صاحب نے, علی بھائی نے بڑی سخت باتیں بڑے مدلل انداز میں کی ہیں. بہت سی باتیں اس طرح کی تھیں جن میں کچھ اور ڈیٹیل ہمیں چاہیے تھی, لیکن آلریڈی ہم نے ان کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا. تو دوستو اس کو دیکھ کر آپ لاجیکلی اپنی رائے قائم کریں, کمنٹس میں بھی اپنی رائے دیں, ہم ان کو پڑھیں گے. انجینئر صاحب نے بتایا کہ یہ بھی کمنٹس بہت پڑھتے ہیں تاکہ ان سے لوگوں کی رائے جان سکیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.